हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि 29 जिलहज्जा को हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु पर खातिराना हमला किया गया और उसी के असर से दूसरे दिन यकुम मुहर्रम की पहली तारीख हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई है। तो इसलिए हजरत फारूक आजम का जिक्र करने का इरादा है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। तो सहाबा का मकाम इतना बड़ा है कि उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाहु बैनहुम तराहुम रुक्कन सुजदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तर्जुमा यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वल्लज़ीना माअहु, और वो लोग जो आपके साथ है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अल्लाह ताला तारीफ बयान करता है सहाबा की। वो कैसे हैं? अल्लाह ताला फरमाता है वो ऐसे हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। तो तफसीर में लिखा है कि यहाँ पर अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का लफ्ज फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ है। और रहमा बनो आपस में मेहरबान। तमाम सहाबा के अखलाक कैसे नहीं होंगे जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 23 साल तक उनका जिसका तज़किया फरमाया हो, उनके अखलाक का, उनके अमाल का क्या हम अंदाजा लगा सकते। तराहुम रुक्कन सुजदन, तराहुम आप देखेंगे उनको हर वक्त रुक्कन व सुजदा, रुको और सजदे हालत पे देखेंगे, और उनको इस तरह, और वो इस तरह है यब्तगू फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि हर वक्त यब्तगूना, वो चाहते हैं अल्लाह का फजल, वो रिजवान और अल्लाह की रजामंदी चाहते हैं। ये सहाबा के बारे में ये आयत शरीफा है। फिर सहाबा के बारे में कुरान में और भी आयतें हैं, मगर एक ये भी है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू उनके खिलाफत है का खिताब उनको दिया गया है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इस्लाम में कुरान और हदीस के बाद, कुरान और हदीस के साथ साथ सहाबा किराम के मर्तबे को वाज़ेह कर दिया गया है। और सहाबा में, तमाम सहाबा में 10 सहाबा को खास फजीलत है, वो 10 में, और ये 4 को और खास बड़ी फजीलत है। 10 सहाबा जिसको खास फजीलत, जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। अशरा के माने 10, मुबशरा माने जिसको खुशखबरी सुनाई गई, यानी जन्नत की खुशखबरी जिसको सुनाई गई, वो 10 सहाबा हैं। और 10 में ये 4 सहाबा, इसको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, इनका मर्तबा और तमाम सहाबा में और सबसे बड़ा है। और ये 4 में सिलसिलेवार इस तरह बयान किया जाता है कि सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो पहले खलीफा हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही जानशीन हुए, और उनकी बड़ी फजीलत है। इंशाल्लाह फिर कभी तफसील से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उनकी फजीलत और उनकी खुसूसियात अल्लाह ताला अर्ज़ करने का मौका अता फरमाए। उसके बाद खलीफा दुवम हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है। तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनका जिक्र आप गुज़िश्ता इतवार को सुन चुके हैं। और उसके बाद चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहू है। तो ये 4 का जिक्र खुसूसियत से बाज़ आयत शरीफा में भी इशारा इंसान की फजीलत के बारे में दिया गया है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या ये है। वो वाक़या तो सबको मालूम है, आप बहन के घर गए थे, वो मैं वो नहीं अर्ज़ करूंगी क्योंकि सभी को मालूम है बात। तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है, कि उन्होंने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हशाम में से किसी को जो तुझे महबूब है, उनको तौफीक इस्लाम दे ताकि इस्लाम को गलीबा हासिल हो। तो वो दुआ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में कबूल हुई है। तो ये अल्फाज ये हैं दुआ के कि अल्लाह तुझको जो महबूब हो। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हजरत फारूक आजम के हक में कबूल हुई, और अल्लाह ताला को फारूक आजम महबूब है, अल्लाह का करम से, अल्लाह का फजल। तो ये आयत शरीफा खैर, तो उसके बाद में हजरत उमर इस्लाम कबूल करने का जो बहन के पास से होते हुए आए थे, वो अलग वाकया है। उसके बाद में जब पहुंचते हैं, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत दार अरखम, एक मकाम है मक्के में, वहां पर अपने 39 सहाबा के साथ उस मकाम पर आप तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस मकाम पर जा रहे थे।
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو دروازے کے سوراخوں میں سے صحابہ نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آنے دو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کے دروازہ کھول کے حضرت عمر سے پوچھے کیا عمر ابھی وقت نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ شہادت پڑھنا ہی تھا کہ تمام صحابہ خوشی کے مارے جو وہاں پر موجود تھے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام صحابہ سب مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو نعرہ تکبیر بلند ہوا ہے، اس سے پہلے بلند نہیں ہوا تھا۔ اور بعض روایت میں کہ نعرہ تکبیر 3 بار لگایا گیا ہے خوشی کے مارے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں یا نہ حق؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں مسلمان ہونے میں 40واں نمبر تھا آپ کا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کعبۃ اللہ میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے اور حضرت عمر آپ کے پیچھے تمام صحابہ آپ کے ساتھ چل کر کعبۃ اللہ میں پہلی بار نماز ادا کی گئی اعلان تمام 40 مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ دیکھ کر کافروں کے دل کو تو بہت تکلیف ہوئی، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ مگر ایک بات یہ لکھی ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے ہیں تو جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے پر تمام آسمان والوں نے خوشیاں منائی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ من المؤمنین، اللہ تعالیٰ کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور تمام صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سفر میں حضر میں ہر وقت آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ عالم تھا۔ اس کے کئی واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گی کہ جنگ بدر میں جب آپ کے سگے ماموں جو دشمنوں کی طرف آئے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے سگے ماموں کو قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے، اور اسلام کے احکام کی پاسداری اتنی تھی، اسلام کے احکام کو نافذ کرنے کا وہ جذبہ تھا آپ کے پاس کہ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے ہیں جب انہوں نے شراب پی ہے۔ صرف شراب پینے پر حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب آپ کے ایک صاحبزادے کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے شراب پی، تو صرف شراب پینے کی سزا اسلام میں 80 کوڑے مارنا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں تھوڑے باتوں کی سزا دنیا میں دینے کا حکم ہے، جس کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے آخرت میں ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ایسا ہی شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو جب اپنے صاحبزادے کے بارے میں اطلاع ملی تو اپنے صاحبزادے کو کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور یہ سوچ کر کہ شاید کوڑے مارنے والے جو مقرر تھے وہ لوگ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، اس لیے کہیں وہ ہلکا نہ مارے، خود اپنے ہاتھ سے اپنے صاحبزادے کو کوڑے مارتے رہے۔ مسلسل حکم ہے کہ مسلسل کوڑے مارنا ہے، تو مسلسل کوڑے مارتے رہے اور 70 کوڑے مارے گئے تھے کہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کے 10 کوڑے آپ کے خبر پر مارے گئے۔ تو یہ دنیا کا پہلا واقعہ ہے کہ جو اسلام کے احکام کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے میں
اتنے شدید تھے کہ اپنے صاحبزادے تک اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے. اور یہ واقعہ پوری دنیا کا ایک واحد واقعہ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے مارے, یہاں تک کہ دم نکلتے وقت جو کیفیت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے, دم نکل کے قریب کے وہ تک دیکھتے ہوئے بھی اپنے صاحبزادے کو برابر کوڑے مارتے رہے. یہ جذبہ تھا اسلام میں احکام کی فرما برداری کرنے کا, کرانے کا, جو دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی, اس کے بے حساب واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بی بی حفصہ جن کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو چکے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ دامادی بھی حاصل ہے. پہلے 2 خلیفہ جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسرے ہوتے ہیں. اور 2 خلیفہ جو ہیں وہ 2 آپ کے داماد ہیں. تو اس طرح چاروں خلفاء کو قریبی تعلق بھی ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 داماد ہیں, ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوہرے داماد ہیں, 2 صاحبزادیں آپ کے ایک کے بعد ایک نکاح میں آئی ہیں. جتنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ جو 4تھے خلیفہ اور آپ کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں, وہ حضرت بی بی فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا. اس طریقے سے یہ دونوں 2 خلفاء راشدین میں 2 آپ کے داماد ہونا ہے, تو ان سے خصوصی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے تمام رشتے ناطے سب ختم ہو جائیں گے, کس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا سوائے میرے رشتے کے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ باقی رہے گا, باقی تمام رشتے ختم ہو جائیں گے. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے آپ کی صاحبزادی بی بی ام کلثوم سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا, طلب کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر کس لیے آپ کرتے ہیں, جو بی بی فاطمہ کے لخت جگر ہیں, بی بی ام کلثوم ہے, ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا. حضرت علی سے جب کہا اس نکاح کے بارے میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کس لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ اور تعلق, قریبی رشتہ تعلق قائم کرنے کے لیے کرتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی. اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے قریب ہوتے گئے, اور آپ کا اسلام لانے کے بعد پورے وقت خود خلیفہ ہونے تک جو جانثاری اور جو واقعات ہیں وہ ایک علیحدہ ہے. آپ جب خلیفہ منتخب کیے گئے تو آپ کے خلیفہ منتخب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ جو امت میں جو حالات ہو رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اٹھ کھڑے ہوئے تھے, بعض لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے, کئی واقعات ایسے ہوئے تھے. تو ابوبکر صدیق نے یہ سوچا کہ میں اگر امت کو ویسا ہی چھوڑ کے چلے جاؤں اور کوئی ایسا شخص حاکم بن جائے تو پھر مجھے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. لہٰذا بہت سوچ کر صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں نامزد کر دیا تھا, جس کو ولی عہد کہا جاتا ہے. زندگی میں اپنے کسی کو اپنی جانشین بنا دیا تو اس کو ولی عہد کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بفرمان ولی عہدی خلیفہ منتخب کیے گئے, اور کسی قسم کے اختلاف آپ کے خلافت کے جانشین کے وقت نہیں ہوا, کیونکہ آپ بفرمان ولی عہدی خلیفہ منتخب کیے گئے تھے, اس لیے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوا. امت میں بڑے آسانی کے ساتھ آپ کی خلافت منظور کر لی گئی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کر لیے گئے. خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے ہیں, اور 10 سال 6 مہینے آپ نے ایسے گزارے ہیں کہ قیامت تک کے لیے سارے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ ایسا عدل و انصاف اور ایسی امت کی فکر, ایسا اسلامی احکام کی پابندی, ایسے بہت سے آپ کے خاص واقعات ہیں, اور اس میں خاص طور پر آپ کا عدل و انصاف بہت زیادہ مشہور ہے. آپ کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی, اتنی فتوحات کسی کے دور میں نہیں ہوئی ہیں. لکھا ہے کہ آپ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں اس کا جو اندازہ بتایا گیا ہے, لکھا گیا ہے کہ پوری دنیا کا 1/3 حصہ آپ کے قبضے حکومت میں تھا. اتنی بڑی حکومت کے حکمران ہونے کے باوجود
सादगी का यह आलम था कि लिबास में कई कई पैबंद लगे हुए होते थे, बेतकल्लुफ खाक पर बैठ जाया करते, खाक पर लेट जाया करते थे। खैर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत सी खुसूसियात है। उसमें खुसूसियत ये है कि कुरान में तकरीबन 20 आयतें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ताईद में नाजिल हुई है, बल्कि 20 में से तो तकरीबन 10 आयतें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज में वही नाजिल हुई है कुरान में। तो एक तो ये है बाद किताबों में है कि 27 आयतें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ताईद में कुरान में नाजिल हुई है। खैर तो एक जो आयत जो आपके ताईद में नाजिल हुई है वो अलग है, और आपके अल्फाज में नाजिल हुई है कुरान की आयतें जो 20 आयतें नाजिल हुई हैं वो एक अलग है। तो कुरान में एक तो वो है कि जंग बदर के कैदियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, जब क्योंकि इस्लाम की पहली जंग थी और कुफार जो कैद होकर आए थे तो उनके साथ क्या मामला करना चाहिए। ये राय थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कत्ल कर देना चाहिए, मगर बाद कसरत राय से वो नहीं हुआ था मामला, तो फौरी वही आ गई कि उन लोगों को कत्ल कर देना चाहिए था। दूसरा ये हुआ कि जब मदीने में आ गए थे तो बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की भी ये ख्वाहिश थी कि मकाम इब्राहिम को यानी काबतुल्लाह किबला बना जाए, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए तो बेहतर है। ये ख्वाहिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी कि काबा किबला बन गया तो अच्छा है, हुक्म आ गया तो बेहतर है। तो उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या अच्छा होता है कि हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लेते। तो फौरी वही आ गई, फौरी क्या थोड़े उसके बाद वही आई कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना, वत्तखज़ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला के। और शराब को हराम करार देने के बारे में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये राय दिए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आप दो सहाबा आपके मुशीर खास भी थे, आप खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दोनों से मशवरा लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि मेरे 2 वजीर आसमानों में है, 2 वजीर जमीन में है। आसमानों में जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं, और जमीन में 2 वजीर हैं जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जमीन में 2 वजीर हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये दोनों का आप हमेशा अपने साथ रखते और ये फरमाते कि इल्म वालों के साथ बैठना है। ये इरशाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान के बारे में सख्त खिलाफ, मुनाफिकों के साथ खिलाफ थे। एक यहूदी का, एक मुनाफिक का इंतकाल हुआ तो लोगों ने आपसे ख्वाहिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज जनाजा पढ़ने के लिए ख्वाहिश की। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज जनाजा पढ़ने के लिए रोक रहे थे। हज़रत उमर नहीं चाहते थे कि वो मुनाफिक की आप नमाज पढ़ाएं, रोक रहे थे इसलिए कि वो मुनाफिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उबई बिन काब था, वो तो दुश्मन इस्लाम भी था। तो नमाज आप पढ़ा दी। इसके बाद फौरी वही आई कि आइंदा से किसी मुनाफिक की आप नमाज ना पढ़िए, नमाज नहीं पढ़ाना चाहिए। जिस वक्त सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्जाम लगाया गया तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सुनते ही कहा उन्होंने, हाज़ा बुहतान अज़ीम। सूरह नूर में जब वही आई है बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारात के बारे में, तो यही अल्फाज से वही शुरू हुई। आगे और आयतें हैं, मगर जब शुरू हुई वही तो यही अल्फाज में शुरू हुई, सुब्हानका हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है। फिर इसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद में, कुरान की ताईद में, हज़रत उमर फारूक की ताईद में जो कुरान में वही आई है, उसमें और ये भी है कि एक वाक़या ऐसा है कि एक यहूदी और एक मुनाफिक का झगड़ा था जमीन के बारे में। वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अपना अपना वाक़या सुनाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का बयान सुनकर यहूदी के बारे में फैसला दे दिया, क्योंकि वो हक था तो यहूदी के बारे में फैसला दे दिया कि ये यहूदी का सही है। तो जब वहां से वापस पलटे तो उस मुनाफिक ने, जो जाहिर में तो मुसलमान था,
یہ کہا کہ نہیں ہم عمر فاروق کے پاس جائیں گے فیصلے کے لیے. تو وہ یہودی بھی ساتھ ساتھ ہو گیا آپ کے, اور حضرت عمر فاروق کے پاس گئے, اور یہودی نے کہا واقعہ سنا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں فیصلہ دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر وہ منافق جو ظاہری مسلمان تھا اس سے پوچھے کہ کیا یہ سچ کہتا ہے؟ تو اس منافق نے کہا یہ واقعہ سچ ہے, اور راستے میں یہ جو منافق تھا اس نے کہا تھا کہ فاروق اعظم کے پاس جائیں گے فیصلے کے لیے. اتنا سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ اچھا آپ لوگ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں, بلکہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر سیدھا اس منافق کی گردن مار دی. جیسے گردن مارے منافقوں کو موقع مل گیا, وہ لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ مسلمانوں کو مارتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ عمر کیا تم مسلمان کو مارے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان کو نہیں مارا, میں منافق کو مارا ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ جو آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا, منافق ہے. فوری انہی الفاظ میں وہی آگے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں فلا وربک لا یؤمنون یہ آیت آخر تک نازل ہو گئی کہ ہرگز اللہ تعالیٰ قسم کا اگر فرماتا ہے قسم ہے وہ مومن نہ ہو سکتا ہے جو آپ کے اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائے اور آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور اپنے دل میں ذرا بھی رکاوٹ محسوس نہ کرے آپ کا فیصلہ سننے کے بعد. یہ مسلمان کی شان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ شروع اسلام میں یہ احکام تھے, جب روزہ فرض کیا گیا تو یہ احکام تھے کہ روزہ رات کا بھی ہوتا تھا, رات کا ہوتا تھا. یعنی ایسا تھا روزے کے بارے میں کہ روزہ کھولنے کے بعد جب تک ہوشیار رہے جتنا چاہے کھاؤ پیو جو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر نیند لگ گئی تو پھر کوئی چیز کھانا پینا جائز نہیں ہے. روزہ نیند لگتے روزہ شروع ہو جاتا تھا. اگر اس کے تھوڑی دیر کے بعد نیند ہوشیار ہوئی تو وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے, روزہ شروع ہو جاتا تھا رات کا دن کا. اس میں بڑی مشکلات ہو رہی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دن کا ہو جائے تو بہتر ہے, یا کیا الفاظ میں انہوں نے عرض کیا. تو پھر یہ احکام سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں نازل ہوئی کہ روزہ صرف دن کا رہے گا, رات کا روزہ نہیں رہے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی 40 احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں عمر کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے. اور ایک واقعہ جب آیت نازل ہوئی ہے سورہ مومن میں آیت نازل ہوئی, وہ آیت یہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی لقد خلقنا الانسان من ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, جب یہ وحی آئی اس کے معنی ہے کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بھیگی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوری یہ کہا آیت شریفہ سنتے ہی فتبارک اللہ احسن الخالقین, بے شک پروردگار بڑا برکت والا ہے, سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. اس کے فوری بعد جو وہی نازل ہوئی یہی الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, راستے میں یہودی ملا اور یہودی نے کہا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جبرائیل کا ذکر کرتے رہتے ہیں, وہ تو ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم اسلام نہیں قبول کر رہے.
جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. تو بالکل انہی الفاظ اس کے بعد فوری وہی نازل ہوئی اور یہی الفاظ میں نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں کہ وہ جو دشمن ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دشمن ہے اللہ کا رسول، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں سے. تو اس طریقے سے قرآن میں تقریباً 20 وقت وہی نازل ہوئی ہے آپ کی تائید میں، بعض جگہ آپ کے الفاظ کی تائید میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے عمر تمہارے زبان پر حق بولتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھی واقعات ہیں جس کو کرامت بھی کہا جا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ جس وقت عراق میں جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے مدینہ شریف کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا سایہ الی الجبل، بڑی آواز سے آپ نے آواز لگائی. بعض جگہ ہے کہ 3 بار آواز لگائی. اس کے بعد میں آپ اپنا خطبہ جاری رکھے اور اس کے تقریباً 1 مہینے کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے جو صدر تھے، جو سپہ سالار اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ آ کر یہ واقعہ کہا کہ قریب تھا کہ ہم لوگ شکست پا جاتے. عراق میں اتنی دور جنگ ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے مقام سے جنگ کا میدان جنگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہدایت آپ بھیجتے ہیں اور وہ ہدایت کی آپ کی آواز ہی پہنچ جاتی ہے. تو حضرت ساریہ نے کہا کہ قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہمارے کان میں آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دیکھو. تو جس وقت ہم پہاڑ کے پیچھے گئے تو ادھر سے دشمن حملہ کرنے والے تھے، وہ ادھر سے مقابلہ کیا گیا تو ہم لوگ مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی. تو اس طریقے سے اور ایک واقعہ ہے آپ کا کہ مصر میں دریائے نیل جو مشہور ہے، وہ دریائے نیل میں سال میں ایک دفعہ بڑی زبردست طغیانیں آیا کرتی تھی. طریقہ تھا برسا برس سے تھا آیا کرتی، اور جس کو طغیانیں آتی تھی تو طریقہ یہ تھا کہ اس شہر کے میں سے کسی ایک بچے کو منتخب کیا جاتا تھا کوئی طریقے سے، اور اس کے بعد انبیائی بچے کو اچھا تیار کر کے اور پورا زیور پہنا کر بہت سا دریا میں ڈال دیا جاتا تو دریا کی طغیانیں کم ہو جایا کرتی تھی. جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہوئے تو اب طغیان کا وقت قریب آیا تو تمام وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ اب اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، ایک بچی کو ڈال دینا ہے اس کے اندر. تو انہوں نے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ یہاں ایسا معاملہ ہے، طغیانی شروع ہونے کو ہے کا یہ وقت ہے طغیانی کا، اور لوگ سب ایسا کر رہے ہیں کہ ایک بچی کو ڈال دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چٹھی دریا کے نام لکھی اور اس میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی خودی سے جاری ہے تو پھر جاری رہے، تیرا جو مقصد جو تو چاہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تو حسب حال جاری ہو جا. اس طریقے کا چٹھی آپ نے لکھی. اس کے بعد دریا اور حکم دیا کہ اس چٹھی کو دریا نیل میں ڈال دینا چاہیے. جب دریا نیل میں ڈال دیا گا تو دریا حسب حال جاری ہوگا، طغیانی نہیں ہے، اور آج تک بند ہے وہ سلسلہ. میں تو سال کو ایک بچی کی جان جایا کرتی تھی. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اشداء علی الکفار، اس کے کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جو ابو الخسیرہ شاید اس کا ہوئے سراج شاید جس کا نام ہے، اس نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا جس وقت آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کا سب ختم کر دوں. آپ کے سامنے ایسے گستاخ، تو آپ نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ اس کو چھوڑو، ان کی اولاد میں ایسے لوگ نکلیں گے جو ظاہر میں اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی عبادت کریں گے کہ تم لوگ اپنی عبادتوں کو ان کے ساتھ مقابلے کم سمجھنے لگیں گے، اور وہ یہ ایسے لوگ ہوں گے. یہ خیر آپ نے روک دیا، اور 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اجازت طلب کری، سر قلم کر دے اجازت مانگی ہے.
ایک واقعہ یہ کہ حضرت زبیر اور کسی کا جھگڑا تھا، پانی کے مسئلے کے مقابلے میں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جھگڑا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیصلہ دیا۔ وہ دوسرا آدمی جو تھا یہ فیصلے کو سن کر کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یہ سن حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کے تیار ہو کر کہا اجازت دیجیے میں اس کو ختم کر دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس قدر آپ اشداء علی الکفار ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کرتا ہے تب ان کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، قیامت تک کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے مگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ نے حق کو عمر کی زبان، دل اور زبان پر جاری کر دیا۔ عمر سے بہتر شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تم سے شیطان بھاگتا ہے، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اہل عرفہ پر عرفے کے دن عمومی طور پر فخر فرماتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پر خصوصی طور پر فخر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سے ایسے اقوال ہیں، لکھا ہے کہ 40 احادیث ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں، فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں جو آپ فتوحات کرے تھے اور جو آپ ایڈمنسٹریشن رن کرے تھے اس کے بارے میں کچھ باتیں رکھوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا اللہ تعالیٰ سے میری مدد کرے اور آسان کرے اور ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جیسا کہ رحمت آپا ابھی بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گزرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کر چکے تھے، اور جب آپ منتخب کرے تو آپ بہت پیاری نصیحت دیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اس میں سے کچھ ایک الفاظ یہ ہے کہ آپ فرمائے کہ یا عمر اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ کچھ کام ایسے ہیں جو رات کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دن میں ان کا قبول نہیں کرتے، اور کچھ کام دن کے ہوتے ہیں جن کا کرنا رات میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بھی جان لو کہ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ تب تک قبول نہیں کرتے جب تک آپ اپنے فرائض ادا نہ کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم بنتے ہیں، اور آپ اپنے پہلی جب تقریر کرتے ہیں، جب آپ مسجد نبوی میں ٹھہر کر جب تقریر کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ سے اور آپ کو مجھ سے آزما رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ اس خلیفہ جو ان کے کاندھوں پر جو بوجھ ڈالا تھا تو اس کے رسپانسبلٹی لے رہے تھے، اس کو ایک عزت کی بات نہیں لے رہے تھے، وہ بہت اس سے رسپانسبلٹی سے نبھانے وہ کر رہے تھے۔ اور آپ یہ بھی فرمائے کہ میں سخت ہوں لیکن میری سختی صرف ظالم کے لیے ہے جب تک کہ وہ اپنا ظلم کرنا نہ چھوڑ دے، اور لیکن جو مظلوم ہے اور جو نرم ہے اس کی وہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائے گا۔ اس کے ساتھ وہ اپنا دور شروع کرے، اور اپنے دور کے بالکل شروعاتی حصے میں وہ جو سب سے پہلے فیصلے لیے اس میں سے یہ تھا کہ جو مرتد تھے، جو وارس آف ردہ جو بولتے ہیں، ردہ کے جنگ میں جو مرتد تھے وہ، لیکن ان میں سے کئی ایسے تھے جو سچی توبہ کرے تھے اور پبلکلی توبہ کرے تھے سب کے سامنے، تو ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک بار موقع دیے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ میں پھر سے شریک ہوں اور اپنے جوہر بتائیں اور اسلام کا اسٹیٹ ایکسپینڈ کرنے میں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہونا۔ اور دوسرا آپ کا فیصلہ یہ تھا کہ خیبر میں کچھ یہود آباد تھے اور نجران میں کچھ نصرانی عیسائیاں بھی آباد تھے، لیکن انہوں نے کچھ معاہدہ کیا تھا جو وہ لوگ پھر بعد میں اسے مکر گئے، اسے پیٹ موڑ لیے، تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کیا وہ اب وہاں پر نہیں رہیں گے اور ان کو وہاں سے نکالا جائے۔
اس کے بعد پھر ہم جب آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت اسلامک اسٹیٹ بہت بڑا تھا، تو آپ بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس بنائے تھے اپنے اسٹیٹ میں. تو ایک ایک کر کے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے سمجھنے کی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو علم کے لیے، آپ کا جو علم اور عالموں کے لیے جو آپ کی قدر تھی آپ کے لیے، اگر آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے تو میں صرف لسٹ بنا کے رکھی تاکہ ہم ایک پیج پہ رہ سکیں. تو علم اور عالموں کی فکر، ان کی قدردانی جو ان کو تھی، اس کے بارے میں آپ بہت بہت قدردان تھے. یہاں تک کہ آپ کہتے تھے کہ آپ کا فرمان تھا کہ اگر 1000 عابد بھی مر جائیں تو ان کا بوجھ ہمارے لیے کم ہوگا، لیکن اگر ایک ایسا آدمی گزر جائے، ایک ایسا عالم گزر جائے جس کو حلال اور حرام کا علم ہے اور وہ گزر جائے تو اس کا بوجھ ہمارے لیے سہنا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے بھی وہ ان کا ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی ان کی ہمیشہ کہ زیادہ سے زیادہ علم دور دور تک ہر کسی تک پہنچے. اور سب سے پہلے اسلامک اسکول بول سکتے ہیں، مدرسہ بول سکتے ہیں، وہ تو مدینہ منورہ میں ہی ہوا. وہیں پہ حدیث، فقہ، تشریح سب کچھ وہیں سے شروع ہوا الحمدللہ. اور اس کے بعد جیسا جیسا اسلامک ریاست بڑھتی گئی تو ضرورت پڑی کہ اور مدرسہ جہاں جہاں نئے نئے صوبے مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے، نئے نئے پروونسز صوبہ جو بنے، تو وہاں پر بھی اور مساجد بھی بنی، مساجد بھی ایک علم کا سینٹر بنے. اور اس کے علاوہ بھی نئے بچے، چھوٹے بچے جو رہتے ہیں، نئی جنریشن، ینگ جنریشن، نئی پیڑھی جو آتی ہے، ان کی تربیت کے لیے بھی الگ سے اسکولس کا سیٹ اپ کرنے کا پورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پورا سسٹم سیٹ اپ کرے. اور بچوں کے لیے ٹیچرس اپوائنٹ کرنا، ان کی فیس وغیرہ سب اپوائنٹ کرنا، سارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کچھ دیکھے. اور یہاں تک کہ تاکہ بچوں میں انٹرسٹ ہے نا، وہ ریوارڈ سسٹم بھی رکھے کہ جو بچے اچھا پرفارم کرے ان کے لیے وہ ریوارڈ سسٹم بھی رکھے. اور صرف پڑھنا بھی نہیں، ان کا تھا کہ لکھنا بھی اچھا آنا چاہیے بچوں کو، کیونکہ عربی ایسی زبان ہے، لکھنا بھی اچھا آنا چاہیے. اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتے تو تیز چلتے، جب بات کرتے تو صاف بات کرتے، الفاظ ملاتے نہیں، وہ گول مول نہیں، صاف بات کرتے. تو ان کو پسند بھی تھا کہ اچھا لینگویج اور جنرل عربک لینگویج بھی اور اسلامک تعلیم بھی زیادہ سے زیادہ عام ہو. تو وہ بہت اس میں اپنی کوششیں کرے. اور اس کے بعد پھر دوسرا ہے جو کیونکہ صوبے زیادہ بڑھتے گئے اسلامک ریاست میں، تو ہر صوبے کو دوسرے صوبے سے انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ لنکس کا کہ انہوں نے بہت اس میں وہ ڈیولپمنٹ کرے. اور سب سے پہلے تو جو ڈیولپمنٹل فیز میں جو ہے وہ مسجد نبوی، مدینہ منورہ مسجد نبوی کو آپ تھوڑا اور وسیع کرے. تو وسیع کرنے کا یہ ہے کہ تقریباً 15 فیٹ ساؤتھ میں، 30 فیٹ ویسٹ میں اور 100 فیٹ نارتھ میں آپ اس کو وسیع کرے. اور یہ وسیع کرے بعد کچھ بھی آپ اس پہ ڈیکوریشن وغیرہ ہر چیز آپ اس کے اوپر پابندی لگائے، اور صرف کھجور کے درخت اور پتوں سے ہی اس کے دیوار، اس کی چھت وغیرہ مسجد نبوی کی سب اسی سے تعمیر ہوئی. اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرم کو بھی تھوڑا وسیع کیا گیا. اور مقام ابراہیم جو ہے، پہلے وہ کعبۃ اللہ سے تھوڑا لگ کر تھا تو طواف میں تھوڑا دقت ہوتی تھی، تو تھوڑا اس کو مقام ابراہیم کو آج جہاں پر ہے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ بھی ہوا. علاوہ اس کے آپ نے دار دقیق کر کے، مطلب اس کو ہاؤس آف فلاور کہتے ہیں، جیسے ہمارا آج کل آٹا، چاول، تیل، آج کل کے جو بھی ہمارے کھانے کے اسینشیل کموڈیٹیز ہوتے ہیں، تو وہ سارے چیزوں کا ایک اسٹور ہاؤس آپ بول سکتے ہیں، کھانوں کا، گروسری کا اسٹور ہاؤس وہ بنایا آپ کے دور خلافت میں پہلی بار ہوا. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو جو بھی مسافر رہتے، جو بھی مہمان ہوتے خلافت کے اسٹیٹ میں، مدینہ منورہ کے پروونس میں یا جس بھی پروونس میں جو بھی مہمان آ رہے یا مسافر ہے، تو ان کے لیے وہ دار دقیق سے سارا کچھ انتظام کیا جاتا تھا ان کے لیے. اور کبھی جب مشکل حالات آ گئے امت پہ تو اس وقت بھی اس میں سے ان کے لیے سامان دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی جیسے پہلے بتایا گیا کہ الگ الگ صوبوں کو انٹر لنک کرنے کے لیے، کنیکشن کرنے کے لیے، اس وقت تو موٹر ویز، ہائی ویز نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو راستے بہت کامنلی یوز تھے وہ راستوں کو صاف کرانے کے لیے. اور کئی جگہ پہ تو کچھ طریقے سے واٹر ویز، تھوڑے کینالز بھی ڈک کیے گئے. تو یہ سب چیزیں آپ نے کی. اور علاوہ اس کے خاص طور سے جو زیادہ کامنلی یوز روز تھے وہاں پہ سرائے بھی ہوتے تھے تاکہ مسافروں کو سہولت ہو، ہر بار ہر چیز اپنے ساتھ نہیں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو سرائے بھی ہوتے تھے ان کے لیے تاکہ ان کو آرام مہیا کیا جا سکے. اور ہر جو بھی نیا صوبہ بنتا اور نئے شہر بنتے تو ہر نئے شہر میں مساجد کی تعمیر اور مارکیٹ پلیس، تجارت جگہ کی تعمیر، پھر مدارس کی تعمیر. اور ہر نئے اسٹیٹ میں جو بڑا اسٹیٹ ہے وہاں پہ بارڈر پوسٹ، تاکہ اس ریاست کی سیکیورٹی اور سیفٹی کا بھی خیال ہو. بارڈر پوسٹ اتنی دور اندیشی اس وقت میں
वाकई हम सोच भी नहीं सकते, सुभान अल्लाह। तो हर बड़े सिटी में बॉर्डर पोस्ट और अलावा बॉर्डर पोस्ट के एक मिलिट्री, जैसा हमारे पास मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया हो गया, वैसा एरिया भी रहता था बड़े शहरों में, जहाँ पे ऐसा जिहाद के लिए आर्मी ऐसा रेडी थी कि बस अब ऑर्डर आया और अब निकलना है। और हज़रत उमर का ये फरमाना था कि वो अपने गवर्नर्स को भी लिखते थे कि आप अपने सूबों में अच्छी रोडें रखें, जो पाथवेज है उसको अच्छा रखें। हत्ता कि वो फरमाते थे कि अगर कहीं कोई इराक में कोई दूर एक खच्चर अगर ठोकर खा के गिर गया तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँगा कि मैं वो रास्ते बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन अपना वो नहीं दे सका। फिर तीसरा है मार्केट प्लेस तिजारत का। तो मार्केट में भी आप बहुत पहले तो आप सुपरवाइजर्स रखे, हर मार्केट प्लेस में, हर तिजारत जगह पे एक सुपरवाइजर होता था, तो उनका ये काम था कि वहां पर हलाल हराम तरीके से कुछ जाने अनजाने में, कई मुसलमान जाने अनजाने में ही होता था, तो जाने अनजाने में कहीं किसी से कुछ वो तो नहीं हो रहा, कहीं कोई ऐसा तिजारत तो नहीं हो रही जहाँ पे रिबा आ जा रहा जाने अनजाने में, तो वो सब वो मॉनिटर करते थे। हर मार्केट प्लेस के लिए एक सुपरवाइजर था, और पूरे शहर में जितने भी मार्केट प्लेस थे उन सब का एक मेन सुपरवाइजर था, एक मेन, वो सब उनको रिपोर्ट करता। इतना हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इतना कुछ आप बनाए थे, और आप करप्शन नहीं होने के लिए सारे मेजर्स इन प्लेस लिए थे। और होर्डिंग, ऐसा एक साथ ज्यादा सामान जमा कर लेना, फिर वक्त जरूरत एकदम उसकी कीमत बढ़ा के बेचना, आप इसको भी प्रोहिबिट कर दिए कम्प्लीटली, ब्लैक मार्केटिंग नहीं, वो सारा कुछ बंद कर दिए। और इसके बाद फिर आप नाइट पेट्रोलिंग करते थे। दूसरा है वो ये है कि हजरत उमर दिन भर तो इस्लामिक स्टेट का, जो हमारा मुस्लिम स्टेट था, उसके तमाम रूल्स और उसके तमाम फराइज में बिजी मसरूफ रहते थे, लेकिन रात में भी वो अपने आप को आराम नहीं देते थे। ईशा की नमाज के बाद कुछ वक्त के बाद वो फिर निकलते, और ऐसे निकलते कि कोई उनको पहचानता नहीं, और वो मदीने की गलियों में जाते जानने के लिए कि कहीं कुछ ऐसा मसला तो नहीं है कि मेरे तक नहीं पहुंच रहा, या कोई लोग किसी वजह से मुझ तक नहीं आ सक रहे दिन में, तो वो जानने के लिए वो वहां जाया करते थे। तो इसी से हमें पता चलता है कि एक दो वाकयात इसी के हैं कि जब आप जा रहे थे तो एक माँ और बेटा थे, तो बेटा बहुत रो रहा था और माँ चुप नहीं करा पा रही थी, तो जब आप पूछते तो माँ कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरा दूध छोड़ दे। तो जब आप वजह पूछते हैं तो वो कहती हैं कि चाइल्ड बेनिफिट्स, बच्चों के लिए जो आप बेनिफिट मुकर्रर करें वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो माँ के दूध पे नहीं डिपेंडेंट है अभी, तो मैं इसीलिए अपना दूध छुड़ा दे रही हूँ, हालांकि ये अभी बहुत छोटा है। तो ये सुनकर तुम्हारा बहुत बहुत उनको बहुत वो हुआ, और वो उसी वक्त अगले दिन सुबह में फिर ऐलान करे कि अब हर बच्चा इस्लामिक रियासत में जहाँ पर भी जो भी बच्चा पैदा होगा उसको पैदा होते कि चाइल्ड बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, उसको कोई महीने रुकने की जरूरत नहीं है। और एक भी वाकया हुआ है जिसके बाद आप हजरत उमर ने एक लिमिट डाल दिए, आप एक हद डाल दिए कि मुजाहिदीन जब जा रहे जंग में, आर्मीज में या कोई भी दूसरे पुलिस फोर्स में, तो कितने वक्त तक वो अपने घरों से दूर रह सकते। तो वो फरमाए कि 4 महीने से ज्यादा नहीं रहना है, 4 महीने अगर हो गए हैं आपके तो आप वापस घर लौटें। और वो पर्सनली पूरे रोल रिकॉर्ड्स चेक करते थे कि कोई अगर मिस हो रहा है तो फिर उनको खत लिख के उस सूबे के गवर्नर को कहते थे कि आप ये फला फला आदमी को आप वापस भेजें अपने घर। इतना वो बारीकी से, हालांकि इतने बड़े उसके रियासत के आप खलीफा थे, लेकिन इतनी बारीकी से एक एक आदमी का आप ख्याल रखते थे। और एक भी इसमें एक वाकया है जो आपको रात के नाइट पेट्रोलिंग में आपको मालूम होगा, और वो बहुत कॉमनली नोन वाकया है, हम सभी के इल्म में होगा। वो है माँ और बेटी का जो दूध में पानी मिलाने का जो वाकया था, तो आप सबको पता ही है। तो वो भी देख सुने, और फिर अगले दिन आप तो उसके बारे में और मालूमात करवाते, और फिर बाद में आप अपने बेटे हजरत आसिम का निकाह उस लड़की से कराते। वो लड़की वही रहती जो दूध में पानी मिलाने से इनकार कर देती है अपनी माँ की बात कि नहीं, मैं रात में भी अल्लाह का खौफ रखती हूँ। तो और इन्हीं हजरत आसिम और वो लड़की जो है उन्हीं की नवासी है, जो कि आगे चल के हजरत उस उमर इब्न अब्दुल अजीज की माँ बनी वो। तो ये ऐसे कई वाकयात है, ये कुछ हैं। और इसके बाद फिर और एक बड़ा आपका वो था कंट्रीब्यूशन, वो था इस्लामिक करेंसी। तो खलीफा नबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के वक्त तक इस्लामिक सिस्टम में कोई करेंसी नहीं थी। जो भी कॉइन्स थे वो रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन से या फिर पर्शियन एम्पायर से, खिसरा से या खुसरो से कैसर से आते थे, और उनके कॉइन्स पे उनका इंस्क्रिप्शन होता था और उनके प्रिंट्स होते थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए कि नहीं, हमको हमारे कॉइन्स खुद प्रिंट कराना है, और इस पर हम कलमा तैयबा प्रिंट कराएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट कराएंगे। ऐसा वो इसकी भी कोशिश करें। और वो कभी, और ये जब प्रिंट होने में टाइम लगा तो उससे पहले
پہلے جو بھی کرنسیز ان یوز تھے پہلے تو جو تاکہ فیک کرنسیز نہیں آنا اس کے لیے وہ جو اچھے کرنسیز پہ جائز بول کے وہ بھی ٹھپا لگانے لگا ہے. وہاں تک بھی ان کی سوچ گئی. اور ہم کا سب کو پتہ ہی ہجری کیلنڈر جو ہمارے اسلامک کیلنڈر ہے اس کا بھی آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. اس کا ریزن یہ ہوا کہ ایک ڈاکیومنٹ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس میں لکھا ہوا تھا شعبان کا مہینہ تھا اور اس میں کچھ کانٹریکٹ تھا, لیکن شعبان کے مہینے کے بعد سال کون سا تھا وہ نہیں معلوم پڑا. یہ سال, پچھلا گیا سو سال, آنے والا سال, کچھ نہیں معلوم. تو تب ضرورت پیشی کہ ہم کو اسلامک کیلنڈر بھی ہم کو رکھنا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ تجویز کرے کہ ہم اس سال سے شروع کریں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے, وہ ہمارا پہلا سال ہوگا. تو چنانچہ ایسے ہی ہوا اور پھر محرم ہمارا اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ بنا. اور اس کے بعد ہم کو پتہ ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی قائم کروائی تھی. انہی کے دور خلافت میں قائم ہوئی تراویح کی نماز بھی. اور علاوہ اس کے جو جب اسلامک اسٹیٹ بڑھتے گیا تو اس کا جو جنرل اسٹرکچر تھا آپ نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا. بہت بڑا اسٹیٹ تھا, بہت بڑا ایریا تھا. تو آپ پورا اسلامک اسٹیٹ جو ہے مسلم امپائر جو آیا, جو خلافت کا جو اسٹیٹ آیا, اس کو آپ 13 پروونسز یا 13 صوبہ بول سکتے ہیں آپ. 13 صوبوں میں آپ اس کو ڈیوائڈ کریں. ہر صوبے کا ایک گورنر تھا اور ہر صوبے کو پھر سے وہ صوبہ میں جو بڑے بڑے شہر آئے ہر شہر کو ایک جونیئر گورنر تھا, جونیئر ولی, گورنر ولی اور وہ جونیئر ولی. تو ایسے ہر صوبے کو آپ فردر ڈیوائڈ کریں اور ہر صوبے میں صرف گورنر بھی نہیں, گورنر کے علاوہ اس کو آفیشیل ورکس میں ہیلپ کرنے کے لیے کاتب بھی تھے, چیف سیکریٹری کاتب, پھر ملٹری سیکریٹری, ریونیو کلیکٹر, پولیس چیف, ٹریجری آفیسر, چیف جج, قاضی. ایسے سارے آفیشیل ریکارڈز ہر ایک پروونس کا مینٹین کرنا اور اس سب کا سینٹرلائزڈ ڈیٹا پھر مدینہ منورہ میں رکھا جاتا تھا. تو اتنا کچھ باریکی آپ تب کرتے تھے جب نہ انٹرنیٹ تھا, نہ وائی فائی تھا, نہ موبائل, نہ کچھ نہ کیا. اور پھر صوبوں کی جب بات آئی تو ایک جیسے مکہ مکرمہ بھی ایک صوبہ تھا اور وہاں پہ سارے صوبوں کے سارے گورنرز پورے سال میں اینول میٹنگ ہوتی تھی ان کی, ہر سال وہ ہوتی تھی حج کے مہینے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی حج پہ جاتے تھے اور سب کے جگہ سے جو لوگ بھی آئے سب کی بات وہ سنتے تھے اور سب کے جو بھی کنسرنس ہے وہ ایڈریس کرتے تھے. اور ہر صوبوں کے جو گورنرز اپوائنٹ کرتے تھے, آپ کا مین یہ تھا کہ وہ ٹرسٹ وردی رہنا, کیپیبل رہنا, اور اس سے بڑھ کے آپ کبھی اپنے کوئی رشتے دار کو اپوائنٹ نہیں کرے اور کبھی ایسے آدمی کو نہیں کرے جو اس کے لیے چاہت کرا, جو اس کے لیے خواہش رکھا کہ مجھے وہ پوزیشن چاہیے. کبھی ایسے آدمی کو نہیں کرے. اور کبھی بھی آپ اپنے جن کو بھی آپ اپوائنٹ کرنے سے پہلے ان کی کتنی نیٹ, ان کی ورتھ کتنی ہے, ان کی پراپرٹی کتنی ہے, کیا جائیداد ہے, سب اس کا ریکارڈ لکھے اور ہر تھوڑے وقت کے بعد اس کو مانیٹر کرتے تھے. اگر بڑی تو کچھ نہ کچھ ان کو پنشمنٹ ملتا تھا, یا تو ان سے ویلتھ لے کے وہ بیت المال میں ڈالے, یا نہیں تو ان کو ڈیموٹ کر دیے, یا نہیں تو ان کو پورے کو ڈسمس کر دیتے تھے. ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ایکشن لیتے تھے وہ. تو یہ تھا ان کا. اور یہ تھا کہ وہ جو گورنرس ہے ان کو کیونکہ بیت المال سے پیسہ ان کی سیلری آتی تھی تو اس چنانچہ ان کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر فاروق, نہیں تو وہ ان کا پھر ویلتھ اسٹیٹس بڑھتے جاتا, تو وہ انیکوالٹی ہو جاتی. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ان کو تجارت کی اجازت نہیں دیے, صرف سرکاری بیت المال سے جو آپ کو پیسہ آتا وہ ان کا اسٹائپنڈ تھا, وہی ان کی کمائی تھی. اور گورنر کا کام یہ تھا کہ وہ نماز قائم کرے, حج کے ہر سال حج آرگنائز کرنے کے سارے کام ان کی ذمہ داری ان کی تھی, اور جہاد کے لیے آرمیز تیار کرے, بچوں کی پڑھائی, اسکولس کا سسٹم جو ہم اس سے پہلے سنے تھے, اور دیوان ریکارڈ مینٹیننس, ان کے صوبے کے تمام ریکارڈز کا مینٹیننس, سولجرز, آرمیز جو بھی ہے سب کا, اور وہاں کے مارکیٹ پلیس. تو یہ سب ایڈمنسٹریشن ورکس گورنر کے تھے. اپارٹ فرام دیٹ گورنر کا اور کوئی رول نہیں تھا. تو جو دوسرے جو ایشوز آتے تھے خلیفہ کے خلافت کے امپائر میں جو ایشوز آتے تھے اس کے لیے پھر جوڈیشری کا الگ سے انتظام کیا گیا, جوڈیشری برانچ. تو اس سے ہم دوسرے برانچ میں پڑھتے ہیں, جوڈیشری برانچ. ایک سیکنڈ. تو جوڈیشری میں سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی عادل حکمران ہے, اگر کوئی عادل حکمران عدل سے اپنی ریاست چلا رہا, تو اگر وہ کفار ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان حکمران ہے جو عادل نہیں ہے, جو بہت ناانصافی کرا, تو وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے. تو اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ فرماتے تھے. اور ان کو عدل ان کے ہمیشہ ان کے وہی رہتا تھا ان کے نگاہ میں ہمیشہ کہ ہر چیز پہ ہر وقت ہر کسی کے ساتھ عدل ہو, ادروائز کوئی سوسائٹی پراسپر نہیں کر سکتی.
اور یہ پہلی بار تھا کہ ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری دو الگ بن گئے، دو الگ حصے بن گئے. ایڈمنسٹریشن گورنرز کے اندر آ گیا، گورنر جونیئر گورنر ان کے اندر، اور جوڈیشری ججز قاضیز کے اندر آ گیا. تو ججز بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ کا کام تھا اپوائنٹ کرنے کا، خلیفہ ہی کی ذمہ داری لیتے تھے وہ کہ میں اپوائنٹ کروں گا، کیونکہ آپ سب کو اس حساب سے اپنے ان کے پری ریکویزٹس کے حساب سے اپوائنٹ کر دیتے تھے. تو جج کا یہ تھا کہ وہ بھی خلیفہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے وہی اپوائنٹ کرتے تھے جج کو، اور ہر ایک صوبے کا ایک مین جج اور ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اسسٹنٹ جج رہتے. تو آبویسلی جج کا اپوائنٹمنٹ مطلب ان کو علم ہونا چاہیے، علم دین اچھا خاصا ہونا چاہیے، تقوی والے ہونے چاہیے. اپارٹ فرام دیٹ ان کو حضرت عمر ایسے لوگ کو جج بناتے تھے جو آلریڈی بہت ویلدی ہے، بہت پیسے والے ہیں، بہت مطلب ویلدی ہے. کیونکہ اگر ان کے پاس خود اچھا خاصا پیسہ ہے تو انہوں کسی اور کی پیسوں یا مال کی طرف ان کی نظر نہیں جائیں گی، اور ان کو کوئی غلط فیصلہ کرنے میں وہ ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کبھی کوئی فیصلہ کسی کے حق میں یا حق میں کرنے یا نہیں کرنے سے ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کرائٹیریا تھا کہ آپ اچھے مالدار والوں کو ہی جج بناتے تھے، اور صرف مالدار نہیں، اچھا کیریکٹر بھی، مالدار کے ساتھ اچھا کیریکٹر بھی ان کا وہ سب آپ دیکھ کر کرتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ جج ایسا ہو جو اسٹرکٹ ہو مگر ہارش نہ ہو، مطلب بہت سخت ہو لیکن روڈ اور بدتمیز نہ ہو، اور بہت نرم دل ہو مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت کمزور ہو. تو دونوں الگ الگ چیز ہے، نرم دل ہونا الگ ہے اور کمزوری الگ ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے ججز کا انتخاب کرتے تھے، قاضی کا انتخاب کرتے تھے، اور قاضی کا سارے سول ڈسپیوٹس، فیملی ڈسپیوٹس، پرسنل ڈسپیوٹ سب قاضی وہاں کے جج جو تھے لوکل وہی دیکھتے تھے. لیکن جو بڑے کیسز تھے، جیسا ہو گیا حدود حد جاری کرنا، قصاص کا معاملہ ہو گیا، یا ڈیتھ پینلٹی دینا کسی کو، تو یہ سب کے لیے گورنر یا ڈیتھ پینلٹی خاص طور پہ اس کے لیے تو خلیفہ، اس وقت کے جو خلیفہ ہے ان کی پرمیشن، ان کا اپروول ضروری تھا. تو اس طریقے سے جوڈیشری سسٹم چلتا تھا. اور جسٹس کا اتنا اہمیت تھی ان کے پاس کہ وہ خود اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. اس میں ایک بار ان کے سامنے ایک کیس لایا، ان کے پاس ایک نیوز آئی کہ ان کے خود کے ایک بیٹے جو مصر میں رہتے تھے ان سے کچھ غلطی ہوئی، اس کا ان کو پنشمنٹ، یہ جو بھی تھا ان کو اس وقت کا پنشمنٹ پبلک پلیس میں دینے کا تھا. پر مصر کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ تھے، وہ سوچے کہ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، پبلک پلیس میں نہ دے کے میں پنشمنٹ تو دوں گا کیونکہ وہ ہے اسلام کا حصہ ہے، شریعت ہے، مگر میں اپنے گھر میں دے دوں گا کیونکہ ان کے بیٹے ہیں. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا تو وہ بہت ہی ناراض ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے اور اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ بلائے. ان کو پھر ڈبل پنشمنٹ ملا وہاں پہ پبلک میں سب کے سامنے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. اور ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمرو بن العاص سے مصر کے، ان کے بیٹے کا ایک واقعہ آتا ہے. ایک مصری آ کے مدینہ منورہ آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے کی شکایت کرتا ہے کہ مجھے ناحق ان کے بیٹے مارے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت فوراً خط لکھتے حضرت عمرو اور ان کے بیٹے دونوں کو مدینہ منورہ بلاتے اور تحقیق کرتے، اور جب یہ بات صحیح پائی جاتی تو اسی وقت وہ جو مصری صحابے آتے ان کو آپ چھڑی دیتے اور بولتے اپنا بدلہ واپس لو ابھی سب کے سامنے. تو یہ ان کا انصاف کا عالم تھا. ایسے بہت واقعات ہے. اور ایک بار تو بس وہ ایک بار ایسے ہی محفل میں کھڑے ہو کر آپ بولے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی مجھ میں کوئی ٹیڑھ دیکھے تو آپ مجھے ضرور سیدھا کریں. تو وہ محفل میں کوئی ایک جناب، کوئی ایک صاحب تھے، تو وہ بولے کہ بے شک یا عمر واللہ ہم آپ کو اپنی تلواروں سے ہی صحیح ہم سیدھا کریں گے. اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کے امیر المؤمنین اور اتنے اسٹرانگ اور اتنے اسٹرکٹ، وہ مسکرا دیے اور وہ بولے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے لوگ رکھا جو عمر کو اپنی تلوار سے سیدھا کرنے والے ہیں. اور اپنے جج، اپنے قاضی جو اپوائنٹ کرتے تھے ان کو وہ کافی ایڈوائس دیتے تھے، نصیحت دیتے تھے. اس میں سے کچھ ایڈوائس بہت خوبصورت ہیں. ایک ایڈوائس یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب تمہارے پاس کچھ کیس آیا تو پہلے سنو اور سمجھو، بغیر سمجھے آگے مت بڑھو. اگر تم سمجھے نہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیس لا رہا ثبوت بھی لانا اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کوئی کیس دیکھے، کبھی کوئی معاملہ سن لے اور آپ نتیجے پہ آ گئے لیکن آپ کو لگا کہ یہ کچھ غلط ہے نتیجہ، تو آپ پھر سے جائیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کریں. یہ مت سوچیں کہ میں آلریڈی نتیجہ اناؤنس بول دیا اپنا فیصلہ پھر کیسا چینج کروں، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ ہر وقت ہر ججز میں ہو، چاہے گورنرز میں ہو، چاہے ملٹری کمانڈر، ہر اس میں نصیحت دیتے تھے اور سب لوگ اس کی اطاعت بھی کرتے تھے الحمدللہ. اس کے بعد پھر اگلا ہمارا آتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو وہ قائم کرے اپنے وقت کے خلافت میں. فائنینشیل انسٹیٹیوشن قائم کرنا ضروری ہو گیا کیونکہ بہت مال آ رہا تھا، کیونکہ اسلامک ریاست بڑھتے جا رہی تھی، بہت نئے صوبے آتے جا رہے تھے. تو ایک بیت المال، سینٹرلائزڈ بیت المال قائم کیا گیا جس کا انچارج زید ابن ارقم کو رکھا گیا. تو بیت المال میں آنے والا پیسہ جو تھا، جو انکم تھی، ریونیوز تھی، وہ
زکوٰۃ، جزیہ یا کسٹم ٹیکسز اس کے ذریعے سے ہوتا تھا، یا مال غنیمت، یہ ساری چیزیں مال بیت المال میں آتے تھے، اور ان کا خرچہ پورے اسٹیٹ افیئرس جو بھی لگتے ہیں، جیسا آرمیز کو مینیج کرنا ہو گیا، سب کے سیلریز جو ہے سے پہلے سننے، تمام گورنمنٹ آفیسرس کے سیلریز دینا، ٹیچرس کے آرڈرز مینٹین کرنا، سیکورٹی پرووائڈ کرنا، غریبوں کی مدد، زکوٰۃ کا جو پیسہ تھا خاص طور سے وہ غریب اور زکوٰۃ کلیکٹرس اور فریئنگ آف سلیوز پر جاتے تھے وہ پیسہ. تو اس طریقے سے بیت المال کا قیام رکھے وہ. اور دوانین کا بھی قیام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وقت میں. دوانین مطلب آفیشیل ریکارڈز، دیوان ایک کو کہتے ہیں، اور اگر ایک سے بڑھ کر تو دوانین ہو گیا وہ. تو دوانین کا بھی آپ ہی رکھے سسٹم. اور دوانین جہاں ہر جگہ کا ایک دوانین ہوتا تھا، ہر پروونس کا، اگر اور جس پروونس کا دوانین ہے وہاں کی لوکل لینگویج میں. مدینے کا دوانین ہے، مدینے ہونے کا تو عربی میں ہوگا وہ، اور اگر کسی اور کا ہے مثال کے طور پہ کہیں کا ہے جہاں، تو وہاں کی لوکل لینگویج میں ہوگا تاکہ وہاں کی لوکلس اس سے کنیکٹ کر سکے. تو یہ ان کی حکمت تھی ہر چیز کے پیچھے. اور وہ جو سیلریز ڈیسائیڈ کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بیسڈ آن سینیورٹی ان ایکسیپٹنگ اسلام. جو پہلے اسلام قبول کرے وہ زیادہ سبقت پا گئے بنسبت ان کے جو بعد میں. تو اس مثال کے طور پہ جو بدری صحابی تھے ان کی سیلری زیادہ ہوگی بنسبت ان کے جو صحابی بدر میں نہیں تھے لیکن حدیبیہ میں تھے یا فتح مکہ کے بعد اسلام میں شامل ہوئے. اس طریقے سے آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کریں. اور یہ بھی مثالی ہے اس سے پہلے اس طریقے سے جو جوڈیشری، خاص طور پہ جوڈیشری جو آپ سیٹ اپ کریں، اس سے پہلے کبھی نہیں بھی ہستا کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو سو کال ماڈرن ہے وہاں پہ 19th سینچری میں ہی جوڈیشری اور ایگزیکیوشنری دونوں الگ ہوئے، تب تک دونوں سیم تھے. سارا کچھ یہ ان کا ایڈمنسٹریشن تھا. بس ان کے ایڈمنسٹریشن میں دو بہت ہی تکلیف والی چیزیں وہ یہ ہوئی کہ دو بہت بڑے تکلیف آئے امت پہ. وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ تھی 18ویں ہجری میں ایک بہت بڑا قحط آیا مدینہ منورہ میں، جہاں پہ اس میں ایسا ہوا کہ نہ کھانا نہ پانی کچھ نہیں، اور بہت تکلیف ہوئی ہر جگہ، حتیٰ کہ ڈیزرٹ ایریا سے بھی لوگ آ کے مدینہ منورہ میں رہنے لگے. تو کیسا کرے، کیا کرے؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سے شروع کرے، کسی اور سے نہیں، اپنے سے شروع کرے. وہ سب سے پہلے اپنے اوپر کچھ بھی اچھا یہ وہ کھانا اپنے اوپر اپنے لیے نو بول دیا انہوں کہ بھائی بس صرف بریڈ اور تیل، تیل میں بریڈ ڈبا کے کھانا، بس اتنا ہی. اور اس کے بعد پھر آپ سیکنڈ کام یہ کریں کہ جو آ رہے باہر سے، مدینہ کے باہر سے، ان کے لیے ریفیوجی کیمپ سیٹ اپ کرے. ریفیوجی کیمپس کے اوپر سپروائزرس لگائے کہ ان میں فوڈ اور واٹر ڈسٹریبیوشن کو سپروائز کرنا. یہ آپ کا دوسرا عمل تھا. اور تیسرا عمل یہ تھا کہ امیڈیٹلی بعد آپ خطوط لکھے دوسرے صوبوں کی طرف، ایجپٹ، سیریا اور عراق کی طرف امداد کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ایگریکلچر پروڈیوس وغیرہ سب اچھا تھا، امداد کے لیے. اور پھر خطوط پہنچتے کہ ایک کے بعد ایک ہزاروں کی تعداد سے اونٹ بھرے ہوئے آئے کھانے اور پانی سے. اور اس کے بعد تھوڑی یہ تکلیف کم ہوئی، اور اسی دوران آپ صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھائے. اور اس کے بعد پانی پڑا، بارش ہوئی، اور بارش ہوئی تو ایسی ہوئی کہ گھٹنوں تک پانی آیا. اور پھر اس کے بعد یہ قحط اللہ تعالیٰ اٹھا دیے. بس یہ ہوا کہ نہیں کہ تھوڑے ٹائم میں پھر اس کے بعد طاعون امواس آیا، جو بہت بڑا پلیگ تھا اس وقت کا، جس کے بارے میں تقریباً ہم سب کو پتہ ہے، خاص طور سے آج کل کے حالات کے بعد. اور اس میں تقریباً 20,000 صحابہ شہید ہو گئے اس میں. اور اس میں سب سے بڑے شہید سب بھی بہت بڑے صحابہ تھے، اور مگر ان میں جان زیادہ نام آتا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت سہیل ابن عمرو کا، اور کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے. یہ آپ کے ایڈمنسٹریشن کے ٹائم دوران ایڈمنسٹریشن جو کچھ بھی ہوا تھا یہ. اور آپ اور ایک ایڈوائس اپنے لوگوں کو یہ فرماتے تھے، آپ کہتے کہ اپنی صحت اچھی بناؤ. آپ بہت فوکس کرتے تھے کہ لوگ ہیلدی رہیں، اور آپ لوگوں کو کہتے کہ موٹے نہیں ہونا کر کے. حتیٰ کہ آپ ایک زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا ایک سلاٹر ہاؤس تھا وہاں پہ، تو آپ وہاں پہ جایا کرتے تھے. اور اگر کوئی ایک آدمی آج دکھا گوشت لیتے ہوئے، کل پھر دکھا، تو آپ اس کو ڈانٹتے تھے کہ مطلب اس کو وہ کرتے تھے کہ آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں، زیادہ موٹے کا آپ وہ کرتے تھے. اور اپنے جسم کو ہیلدی رکھنا بھی ایک اس ایمان کا حصہ بتاتے تھے آپ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے حصے میں جائیں گے. یہ پورا ایڈمنسٹریشن کا تھا. اس کے بعد ہم فتوحات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگ کو میرا فون کا اسکرین دکھ رہا ہے یہاں سے جی، تو یہ جو گرین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہا باجی، شیئر نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا کیا؟ ہاں نہیں آ رہا جی جی، جزاک اللہ. تو اگر آپ لوگ کو میرا اسکرین دکھ رہا ہے یہاں سے، تو جو گرین کلر ہے وہ سارا اسلامک ریاست تھی تب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اور جو رائٹ میں ہے وہ پرشین امپائر یا ساسینیڈ امپائر یا خسرا جو آپ کہتے ہیں خسرا. اور لیفٹ میں بائزنٹائن امپائر مطلب رومن امپائر. رومن امپائر 2 حصے میں تھا، ایسٹ اور ویسٹ. تو یہ ایسٹرن رومن امپائر تھا، اس کو بائزنٹائن امپائر بھی کہتے ہیں. یہ ایسٹرن رومن امپائر تھا. تو
پہلی جنگ نمارق کی ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. پھر اس کے بعد اور ایک دو فتوحات ہوئے جو ذرا اتنے میجر نہیں تھے، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح. لیکن اس کے بعد ایک جنگ میں جس میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، وہ تھا بیٹل آف بریجز کہتے ہیں اس کو. تو اس میں کچھ ایسا تھا کہ مسلم آرمی کیمپ تھی، بیچ میں نہر بہ رہی تھی اور مسلم آرمی اس سائڈ کیمپ تھی اور پرشین آرمی اس سائڈ کیمپ تھی، اور وہ بہت زیادہ نمبرز میں تھے اور وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لائے تھے. تو وہ بہت ٹرکی ہو گیا تھا، وہ ٹیکٹک ہو گیا تھا، وار ٹیکٹک. اب مسلمس وہ برج تھا بیچ میں، ان کو کراس کرنا تھا، وہ کراس کرے، لیکن کراس کرنے کے اس میں کیوس ہو گیا اور کئی مسلمس اس میں شہید ہو گیا. اور جب کراس کرے تو ان ہاتھیوں کو دیکھ کے مسلمس کے جو ہارسز ہے اور کیملس ہے وہ ڈر گئے اور وہ آگے نہیں بڑھے. تو مسلم آرمی کو بہت وہاں پہ نقصان ہوا. اور یہ ایک ہی معرکہ تھا جس میں مسلم اسلامک آرمی کو نقصان ہوا، باقی ہر ایک میں اگینسٹ پرشین اسلامک آرمی جیتی. اس کے بعد اگر ہم جائیں گے تو سب سے بڑی مین جنگ جو ہوئی ہے، اس سب سے بڑی مین جنگ یہ جو برج یہ آج کا ہے، وہ بیٹل آف برج آج ایسا دکھتا، وہ اس پانی کی طرف ہوا تھا وہ. اس کے بعد جو سب سے بڑی دو جنگ ہوئی ہے اگینسٹ پرشینس، وہ ہے قادسیہ کی جنگ اور نہاوند کی جنگ. تو میں بس یہ دو بولوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد پھر بیزنٹن کا جلدی پڑھیں گے. تو قادسیہ کی جنگ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ قادسیہ کا یہ پلین ہے یہاں پہ. تو یہاں پر رومن آرمی کیمپ ہو گئی تھی. تو اس سے پہلے کی جو شکست ہوئی تھی رومن آرمی کو 2-3 بار، اس کے بعد وہ بہت زیادہ ایکسٹرا تیاری میں آئے تھے. اس بار ایکسٹرا تیاری میں آئے اور تقریباً 1,20,000 سولجرز کے ساتھ آئے اور بہت زیادہ اونٹ نہیں، بہت زیادہ ہاتھی اور سارا کچھ آرمرز ویپن سب لے کے بہت تیاری میں آئے. اور جب یہ بات مسلمانوں تک پہنچی تو بہت کھلبلی مچ گئی. اور عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جب آپ کو یہ پتا چلا تو اٹ واز لائک ایمرجنسی سچویشن. اور آپ بولے کہ ہر نوجوان جو کیپیبل ہے ہی ہیز ٹو گو ٹو وار، ہی ہیز ٹو گو ٹو بیٹل. آپ وہ کمپلسری کر دیے، ملٹری جوائننگ کمپلسری کر دیے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ خود مدینہ منورہ کے باہر تشریف لے گئے کہ میں خود جہاد میں حصہ لوں گا. لیکن پھر صحابہ کرام پیچھے سے آئے اور اس کے مشورہ دیے کہ نہیں آپ رکیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ماموں بھی لگتے تھے، تو آپ کا نام تجویز کیا گیا اور آپ وہاں پر گئے اور آپ ان لوگ کو فیس کرے. اور جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، حضرت عمر نے بہت بیوٹیفل ایڈوائس دی ان کو. اس کے کچھ الفاظ یہ ہے کہ آپ جب دشمن کے بہت قریب جائیں، بہت قریب مت جائیں، لیکن جب آپ کلوز انف پہنچ گئے تو آپ ان کے اندر اپنے خبری لوگ بھیجے تاکہ ان سے انفارمیشن مل جائے. اور دوسری بات، آپ ان کے سپلائی روٹس کٹ کرو جہاں سے ان کو ری انفورسمنٹس آتے، کھانا پانی گروسریز آتے، وہ سپلائی روٹس کرو. تیسری بات، ان کا ویک پوائنٹ معلوم کرو. اگر یہ 3 چیز آپ کے فیور میں تو جنگ آپ کے فیور میں انشاءاللہ تعالی. اور آپ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے مارکے کے لیے آگے نکلتے. جب آپ جاتے رہتے تو بیچ میں حضرت مسنہ جو وہاں پہ آلریڈی رہتے وہ گزر جاتے، وہ شہید ہو جاتے پہلے کے زخم کے سے، ان کا انتقال تو وہ شہید ہوتا ہے. اور وہ بھی ایک نصیحت چھوڑاتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو، اور وہ فرماتے کہ آپ آرمی کے کیمپس میں زیادہ اندر تک مت جائیے. ان کی زمین میں اگر زیادہ اندر چلے گئے، اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو نیگیٹو ہو جائے گا. تو اگر آپ ایسا کریں کہ آپ عرب لینڈس کے کلوزسٹ رہ کے جنگ کریں اور آپ ان کو آپ کی طرف آنے دیں، آپ ان کی طرف مت جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ جیت دیں گا ان کے اوپر تو آپ ویسے بھی اندر ان کی لینڈ میں رہ سکتے ہیں. اگر کوئی وجہ سے اللہ کی اور مصلحت ہے تو آپ ویسے بھی اپنے لینڈ میں سیفلی ریٹرن ہو سکتے. تو اتنے خوبصورت نصیحت سے حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ جو کہ بہت، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، تو آپ آگے بڑھتے. اور ڈیورنگ دس سیم ٹائم کوئی وجہ سے ان کو کچھ زخم ہوا تھا تو وہ بیٹل میں بائی ان پرسن موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فائٹ نہیں کرتے. وہ ایک دور ایک اونچی فورٹریس پہ وہ ٹھہر کے سارا کچھ کمانڈرشپ کرتے اور وہ فائٹ نہیں کرتے. اور پھر یہ جنگ چلتی 4 دن تک، یہ جنگ چلتی. اور پہلا دن جنگ ہونے سے پہلے اور حضرت عمر یہ بھی بولتے کہ آپ اپنا ہر موومنٹ، ہر لوکیشن مجھے آپ لکھ کے بھیجتے رہیں، مجھ سے آپ کنیکشن میں رہنا. تو یہ ساتھ رہتا نا، بالکل جو آپ کو آرڈرس ملا آپ ویسے کہتے ہیں، آپ اپنا ہر لوکیشن فرماتے. حضرت عمر کچھ ان کو نصیحت بھیجتے کہ اب آپ ایسا موو کریں، اب آپ ایسا کریں. تو ایک بار حضرت عمر کے آپ بولے کہ آپ ان کے پاس کوئی میسنجرز بھیجے، کوئی انوائے بھیجے کہ ان کو اسلام پریزنٹ کریں، ہو سکتا وہ بدل جائیں. تو حضرت سعد اطاعت میں بھیجتے، لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد وہ جنگ پہ ریڈی ہو گئے اور اس کے بعد جنگ ہوئی. تو جنگ 4 دن تک چلی اور پہلے دن کی جنگ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل رہی، کیونکہ وہ ہاتھیوں کے ساتھ آئے اور ایک دم ماس اٹیک کرے مسلمس کے اوپر. وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے، بہت مشکل ہو رہی تھی. لیکن ڈے 2 میں مسلمس کے کمانڈر بھی چینج ہو گئے تھے. القاقہ بول کے ایک ری انفورسمنٹس آرمی میں انہوں آئے تھے، القاقہ، جو بہت اچھے تھے. وہ جو بہت کمانڈر ملٹری ٹیکٹک بہت زبردست تھے ان کے. تو وہ آئے اور وہ اپنا ملٹری ٹیکٹک چینج کرے. تو وہ 2 یا 3 ہزار ری
फोर्समेंट्स के साथ आए एक साथ, लेकिन वो अपने लोग को बोले कि हम सिर्फ 50-50 के बैचेस में जाएंगे, एक साथ नहीं। 50-50 में गए तो वो दुश्मन लोगों को लगा कि इनके पीछे एक के बाद एक आते जा रहे, कितने लोग आ रहे बोल के उनके अंदर खौफ और हैबत आ जाएंगी, और वो हमारा फर्स्ट स्टेप टू विक्ट्री रहेगा। तो दिस वर्क ऐसे ही करे, दिस वर्क मुसलसिल घोड़ों की आवाजों से वो जो सैंड डस्ट उड़ती थी हवा में, उससे वो लोग दिल में खौफ आ गया, दिस वर्क। और उसके बाद सेकंड ट्रिक वो ये करे कि उनके पास हाथी थे ना, तो ये लोग लाइक ठीक है हम ऊंट लेके आते, तो ऊंट को और सामने उसको ये वो करके सजा करके उसको थोड़ा खौफनाक बताए, तो ऊंट को देख के हाथी भाग गया मैदान से, तो वो भी मुसलमानों के फेवर में आ गया। फिर थर्ड डे भी बहुत फियर्स फाइटिंग चली। अब थर्ड डे ये हुआ कि पर्शियंस थोड़ा समझ गए मुस्लिम्स के टैक्टिक, तो फियर्स फाइटिंग चली, और डे 3 के दिन रात में भी फाइटिंग हुई। लेकिन डे 4 अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम ये हुआ कि दोनों साइड बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे, लेकिन हजरत अल काका जो कि कमांडर थे उस वक्त, वो मुस्लिम्स को मोटिवेट करे, वो बोले कि हम तकरीबन जीत के करीब है, हमारे पास ईमान है, हमारे पास ये ताकत है, उनके पास वो नहीं है, थक हम भी गए थक वो भी गए, लेकिन हम गैदर होके हम आगे अटैक कर सकते, वो उनके पास वो नहीं है गैदर होके अटैक करने की, तो लेट अस अटैक। और फिर मुस्लिम्स अटैक करते, और फिर उसके बाद फजर के बाद ये होता, और जहर तक मुस्लिम्स ऐसा अटैक करते कि जो रुस्तम उनका मेन कमांडर रहता उन्हें भी मर जाता, और सारा कुछ खत्म, बैटल पूरी खत्म आती उसी टाइम, फजर से जहर तक पूरी बैटल खत्म आती। और इसमें 30,000 मुस्लिम्स थे और 1,20,000 पर्शियंस थे, और मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुस्लिम्स को फतेह नसीब करे। तो ये भी बहुत बड़ा मार्का था, और ये एक बार ये बहुत बड़ा था कादिसिया का। एक बार जब कादिसिया मुसलमानों के अंडर आ गया, तो कादिसिया के बाद अगर कादिसिया के बाद एक के बाद एक दूसरे स्टेट्स आते गए, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि आप टेसीफोन मदाइन जो हम कहते हैं, टेसीफोन में आगे बढ़े। तो कुछ 2 महीने वहां पे आप कैंप करे, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपको लिखे कि अब आप मदाइन की तरफ बढ़े, तो आप तब मदाइन की तरफ बढ़े, जो आपको ऑर्डर आता था आप उसको फॉलो करते थे, और आप यहाँ का हर हाल वहाँ पे बोलते थे, उस हिसाब से आपको ऑर्डर आता था, आप उसी को करते थे, आप कभी भी आउट ऑफ इताअत नहीं, हमेशा इताअत में ही रहे, अमीर की इताअत में ही रहे। तो फिर आप मदाइन की तरफ मार्च करें। मदाइन भी एक बहुत फोर्टिफाइड सिटी था, लेकिन क्योंकि मुस्लिम्स इतनी बड़ी जंग में पर्शियंस को हरा चुके, तो पर्शियंस को ऑलरेडी मोरल बहुत लो था, तो मदाइन वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजीली मुस्लिम्स के अंडर आ गया। 3 महीने का उस पे मुहासरा किया गया हालांकि, और 3 महीने के बाद उनके 3 महीने के दौरान उनके पूरे सप्लाई रूट्स कट गए, और फाइनली वो इस्लाम के उसमें आ गया। और मदाइन ही वहाँ पे वो है जहाँ पे वो सुफीद व्हाइट पैलेसेस है, जिसकी पेशेंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे थे कि बेशक मेरे लोग मेरे साहबा यहाँ पर भी फतह पाएंगे। तो इस व्हाइट पैलेस में जहाँ जो मदाइन में है, जहाँ पे किसरा कई साल हजारों साल से वो लोग राज करे, वहाँ पे साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर जाके उसको मस्जिद बनाए, वहाँ पे नमाज अदा हुई, और फिर वो दारुल इस्लाम का मरकज बन गया। और इसके बाद कुछ और मार्के हुए, थोड़े और फुतुहात हुए मुसलमानों के पास, और उसके बाद सबसे बड़ी जंग थी, और ये आखिरी जंग थी पर्शियंस के साथ, मेन जंग वो थी जंगे नहावंद, मार्के नहावंद, बैटल ऑफ नहावंद। इसको कहते हैं फतुहुल फतुह, मतलब कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। सारे फतुहात में से ये सबसे बड़ी थी, सबसे मुश्किल थी। उसका रीजन ये था कि जो उनका यज़दजर्द, जो पर्शियन रूलर था यज़दजर्द, रुस्तम तो कमांडर था, वो मर गया, लेकिन जो रूलर था यज़दजर्द, वो भाग भाग के आगे जाके वो नहावंद में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया वो, और मैक्सिमम अपने पास से सारे आर्मी को लाके वहां पे डिप्लॉय करा अपने, और 1.5 लाख लोग की फौज तैयार करा इस्लाम के अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट। तो जब ये मालूम पड़ा, तो उस वक्त फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और एक सहाबी हजरत नुमान इब्न मुकरिन को आप कमांडर इन चीफ बनाते, और आपको भेजते कि अब आप जाएं और आप इनसे डील करें। तो नहावंद एक बहुत ट्रिकी शहर था, क्योंकि बहुत मोटे मोटे दीवारें थे, कहते हैं कि कई फीट ऊंची, और 3-4 फीट तो चौड़ी दीवारें थी, वो चौड़ी दीवारें 3-4 फीट, और ऊंची कितनी थी, कुछ बहुत ऊंची थी। और वो दीवारों के बाहर फिर बहुत बड़ा गड्ढा था, ट्रेंच, खंदक था, कई मीलों दूर खंदक था। उसके बाद फिर आगे बहुत नोकीली चीजें लगी थी, तो उसका मुहासरा तोड़ना बहुत मुश्किल था, तो नामुमकिन के बराबर था। लेकिन जो उस वक्त जो कमांडर था हजरत नुमान, उनको बहुत अच्छा ट्रिक आया, और वो बोले कि हम ऐसे करते हैं, उनको हम थोड़ा डिसीट करते हैं, हम ये करते हैं कि सिर्फ हम 50 बहुत कम लोग जाएंगे हम, और हम ऐसा प्रेटेंड करेंगे कि हम हार गए और हम वापस हो जा रहे हैं, तो वो लोग उनके पैलेस से निकलेंगे और हमारे पीछे आएंगे, और हम मैक्सिमम आगे जाएंगे ताकि वो हमारे को चेस करें, और जब वो हमको चेस करेंगे तो बाकी आर्मी जो छुपी हुई है वो बाहर आएंगे, और हम उनको बीच में से घेर के हम सामने से और पीछे से एक साथ हमला करेंगे। और ये ट्रिक वर्कड, और विद इन फ्यू डेज ये नहावंद भी मुस्लिम्स के, बैटल ऑफ नहावंद भी मुस्लिम्स को अल्लाह ताला फतह दिए मुस्लिम्स को इसमें भी। और उसके बाद फिर कोई मेजर मार्का नहीं हुआ सैसनिड एम्पायर से, पर्शियन एम्पायर से, फिर होते होते ग्रेजुअली पूरा सैसनिड एम्पायर दाखिल इस्लाम हो गया। तो ये मेन थे। और इसके बाद ये अगर हम इसकी तरफ देखें तो बाइजेंटाइन एम्पायर था। बाइजेंटाइन एम्पायर का ये है हिस्ट्री की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वक्त में ऑलरेडी वो बहुत वीक हो चुका था, बैटल ऑफ यरमुक हो चुकी थी, बैटल ऑफ
यरमुक और कुछ बैटल हो चुके थे, याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो बहुत वीक हो चुके थे, उनके पीपल का मोरल बहुत वीक था, तो ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन फिर भी दमिश्क का जो आप देख रहे हैं, दमिश्क यहाँ पे लिखा हुआ है, दमिश्क और गाजा और एलेपो और होम्स, ऐसे कुछ जगहों का मुहासरा किया गया। वहाँ के कमांडर्स पहले हजरत अब्ने इब्न आस थे, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह थे, और ऐसे कमांडर्स थे, हजरत बिलाल भी थे वो कमांडर्स में। तो आप सब एक एक करके एक एक सिटी को आप मुहासरा करते गए, कहीं पे फाइट हुई, कहीं पे नहीं हुई फाइट, तो ग्रेजुअली हर एक चीज दाखिल इस्लाम होते गई, हर एक शहर दाखिल इस्लाम होते गया। और उसके बाद सबसे बड़ा था वो था जेरूसलम का इस्लाम के दायरे में आना, और वो तो बहुत ही वो था कि जब उसका भी मुहासरा किया गया, लेकिन काफी वक्त के बाद वहाँ का जो पादरी थे सोफ्रोनियस, वो खुद बाहर आके बोले कि हम विलिंग है कि हम आपको दे देंगे विदाउट फाइट, लेकिन हमारे पास लिखा हुआ है कि कोई उमर नाम के आएंगे, उन्होंने इसकी चाबी लेंगे। तो फिर हजरत अम्र इब्न आस हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखते और आप खुद आते वहाँ पे अपने सवारी के साथ आते, और अपने साथ उनके एक वो भी रहते, गुलाम भी रहते। और हमें से कई लोगों को वो किस्सा मालूम ही है, तो मैं इंशाल्लाह नहीं जिक्र करूंगी इन डिटेल। तो वो आते और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में आप बैतुल मक़दस की, जेरूसलम की आप पूंजी देते, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत अच्छा मुआहदा करते उनके साथ, और उनको बोलते कि आपके लिए तमाम जो आप इबादत गाह है, जो आपकी चीजें हैं, आपके लिए सब सेफ्टी मैं गारंटी कर रहा हूँ, आपको कोई नहीं होगा। आज तक वो मुआहदा वहां पे लटका हुआ है। और उसके बाद अजान का नमाज का टाइम हुआ, तो वो जो पादरी थे सोफ्रोनियस, वो बोले कि आप यहाँ पे हमारे चर्च के कोने में पढ़ लें नमाज, कोई मसला नहीं। लेकिन हजरत उमर कि नहीं, अगर मैं पढ़ा तो आने वाले मुसलमान यहाँ पे इबादत गाह बनाएंगे, मस्जिद ये तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, मैं ये नहीं चाहता। तो आप वहां से बाहर निकले, अगर आगे हट के एक जगह पे नमाज पढ़े, वहां पे आज मस्जिद उमर बन चुकी है, वहां पे उस जगह का नाम उमर स्क्वायर है, और मस्जिद उमर ही है जिसके बिल्कुल बाहर ये पूरी ट्रीटी लगी हुई है, इन प्रिंट लगी हुई है। आज तक भी अगर आप जाएं तो उसके एंट्रेंस के पास लगा हुआ है कि ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मुआहिदा किया, और क्रिश्चियंस को उन्होंने सेफ्टी ग्रांट की, ये सारा। और उसमें जो भी उन्होंने किया, जो भी उन लोग बोले थे कि और जूस को दाखिला नहीं देना जेरूसलम में, ये भी उन्होंने कहा था, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें लिखे, वरना वो भी नहीं लिखते थे, उनका ऐसा खास इरादा नहीं था। उनके कहने पे जो वो लोग कंडीशंस बोले और जो दायरे शरिया में था, वो सारे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें लिखे, और इस तरह से जेरूसलम जो क़िबला अव्वल था वो भी मुसलमानों के दायरे में आ गया। और आखिरी जो रह गया वो रह गया इजिप्ट का हिस्सा। तो ये हो गया, बात ये था कि इजिप्ट से हजरत अम्र इब्न आस हजरत उमर फारूक, हम इजिप्ट पे भी हमला करेंगे। तो हजरत उमर बोले कि नहीं, हम ऑलरेडी बहुत कुछ हम कैप्चर कर चुके हैं, मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन इजिप्ट जरूरी था क्योंकि वहां से सी रूट आता था, दूसरे एम्पायर्स का सी रूट आता। अगर इजिप्ट मुसलमानों के कंट्रोल में होता, सी से कनेक्शन कट हो जाता दूसरे एम्पायर्स का, और वो सी लैंड पूरा एक साथ पूरा स्ट्रेच मुस्लिम एम्पायर का होता। तो ये बात सही थी। तो हजरत उमर, क्योंकि अम्र इब्न आस बहुत उस वजह से उनका वो रीजनिंग थी, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु राजी हुए और बोले कि ठीक है। और फिर इस तरीके से अम्र इब्न आस इजिप्ट की तरफ गए, कुछ रीइंफोर्समेंट्स वहां पर भी गए, वहां पे भी ज्यादा फाइटिंग नहीं हुई, क्योंकि वहां पर जो क्रिश्चियन किंगडम था उस वक्त, वो बाइजेंटाइन किंगडम था, वहां पे वो वीक हो चुका था। और बाइजेंटाइन किंगडम के अंदर भी क्रिश्चियंस थे, लेकिन वो दूसरे टाइप के क्रिश्चियंस थे, उनको कॉप्टिक क्रिश्चियंस बोलते। तो कॉप्टिक क्रिश्चियंस और बाइजेंटाइंस की बिल्कुल नहीं बनती थी, और वो लोग फेड अप हो गए थे बाइजेंटाइन एम्पायर से। तो वो खुद कई विलिंगली काफी वक्त पे हजरत अम्र इब्न आस का सपोर्ट करे, उनको वीक पॉइंट्स बताए कि आप ये गेट से एंटर करें, ऐसे टाइम पे एंटर करें, ये टाइम पे एंटर करें, यहाँ पे फेस्टिविटीज होते हैं, कोई भी गेट पे नहीं, गार्ड्स नहीं रहते, आप ऐसे रहते। तो ये सारी चीजें मुस्लिम्स के फेवर में आए, और फिर हजरत अम्र इब्न आस फतू करे इजिप्ट को, सारा इजिप्ट का पूरा कंट्री जो आज हम एज इजिप्ट जानते वो नहीं, लेकिन इजिप्ट के मेजर सिटीज उस वक्त के, जो कि कायरो था, उस वक्त बेबीलोन कहते थे, कायरो और बेबीलोन, और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया भी सी सिटी था, आई थिंक मैप में दिख रहा है, सी सिटी था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, वो भी मुस्लिम्स में आ गया। और एक सिटी था फुस्तात, वो भी फुस्तात मतलब कायरो, वो भी मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ गया। तो इस तरीके से, और ट्रिपोली, इसके बाद थोड़ा आगे गए आप लिबिया में, ट्रिपोली तक लिए, और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि बस अभी और आगे नहीं, हमको जो हम लैंड्स लिए उसको हमको ऑर्गेनाइज करना, गवर्न करना, पहले हमको वी हैव टू पुट इट इन ऑर्डर, आगे नहीं जाना है। तो वहां पे वेस्ट में यहाँ पे रुके, और ईस्ट में भी जो सैसनेड एम्पायर के ऊपर अटैक होते जा रहा था मुस्लिम्स का, तो सैसनेड एम्पायर बहुत आगे तक थी। तो हत्ता के मकरान, अगर आपको मैप में दिख रहा है तो मकरान जो कि शायद पाकिस्तान में आता है, वहां तक हजरत उमर के आर्मीज वहां तक पहुंचे। फिर वहां से हजरत हकीम इब्ने अम्र लिखे हजरत उमर को कि भाई हम यहाँ तक आगे, हम आगे बढ़े। आगे था सिंध,
रिवर इंडस के आगे। तो हज़रत उमर बोले कि नहीं, बस आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं, हम वहीं से इंशाल्लाह ताला हमारी खिलाफत अब यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। तो फिर उसके आगे नहीं। तो उस वक्त तक इतना सारा एरिया, जैसा कि बताया गया कि तकरीबन 1/3, आपा जो बोले थे 1/3 जो एरिया था वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में दायरे इस्लाम हो गया था। और अगर एरिया वाइज देखें तो अगर एरिया वाइज देखा गया तो इसका पूरा जो एरिया होता है वो तकरीबन 64 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एरिया है जो इस्लाम में दाखिल हुआ, और इससे बहुत बहुत माल आया, और उसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ, उस वक्त बहुत प्रॉस्पेरिटी हुई। तो ये था। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर ऐसा था कि जब आप गुजर गए तो हज़रत इब्न मसूद फरमाए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम जो था वो आपकी हिजरत जो थी, आपका इस्लाम मुस्लिम्स के लिए विक्ट्री थी, आपकी हिजरत मुस्लिम्स के लिए मदद थी, और आपकी खिलाफत हमारे लिए रहमत की मर्सी थी, और अब आप गुजर गए। तो ऐसे बहुत वाक़यात है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत सिर्फ मुसलमानों में भी नहीं, यहाँ तक कि जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस है वो लोग भी आपका दौर खिलाफत एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ मिलिट्री रूरल कमांडर, और आप कह सकते हैं फाइनेंशियल पर्सन, बहुत उसका, और जुडिशियरी एस्पेक्ट से बहुत उसके आपके वेस्टर्न हिस्टोरिक बुक्स में भी आपका मेंशन मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। हम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हुक्मरानी का अंदाज भी सुने, आपकी फजीलत, अगरचे के इस मुख्तसर वक्फे में तमाम चीज़ों का अहाता मुमकिन नहीं, फिर भी एक कोशिश है अल्लाह ताला के महबूब बंदों के सीरत के कुछ कुछ पहलू से हम मुस्तफीद होते रहे, हम अपने याददाश्त को ताज़ा करें और अपने ईमान को, सबसे बड़ी बात यही है कि इन बातों को सुनकर हम अपने ईमान को गर्म करें, हम अपने ईमान को गर्म करें। वो लहू जो हमारी रगों में बह रहा है वो सर्द है, हमारे ईमान में सर्दी है, तो हम इन मुबारक हस्तियों के तस्करे से अपने ईमान को हरारत अता करें और अपने आप को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलाने के लिए काबिल बनाएं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो मुबारक शख्सियत हैं कि जिनका जिक्र पिछली किताबों में भी आया है। जिस तरीके से पिछली किताबों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे तस्करे अल्लाह ताला ने किए हैं, वहीं अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का भी तस्करा किया है पिछली किताबों में। तो जहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का तस्करा है, वहां पर हजरत उमर फारूक का भी तस्करा है कि ये आपके वजीर रहेंगे, आपके साथी रहेंगे, आपके मददगार रहेंगे। हजरत उमर फारूक का तस्करा है। जैसे कि अभी हम सुने कि मस्जिद अक्सा के पादरी ने यह कहा कि हमारी किताबों में ये था कि जो आएंगे उनका नाम उमर होगा। तो इस तरीके से ये वो मुबारक शख्सियत है। और आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अजदाद में 8वीं पुश्त में जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिजरे से मिल जाते हैं। आपके अजदाद में एक जद का नाम अब्दुल्ला भी रहा है, और उनके बच्चों में से जो आगे चलकर हुए यानी कि उनके पोते हुए, जिनका नाम नुफैल था। और नुफैल वो शख्सियत है जिनके पास हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हरब बिन उमैया, आप सब जानती हैं कि बनु उमैया और बनु हाशम में जो इख्तिलाफत चलते थे वो एक मर्तबा फिर जोर पकड़े थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में हरब बिन उमैया मुकाबिल पर आया और ये ख्वाहिश कर रहा था कि काबतुल्लाह की मुजावरी और मुतवल्ली उसके हिस्से में आए, और इसके लिए जो तनाज़ा पैदा हो रहा था वो हजरत नुफैल के पास पहुंचा, जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दादा। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दादा नुफैल ने उस वक्त जो अल्फाज कहे वो अल्फाज हम सुनने के लायक हैं। आपने हरब बिन उमैया से ये कहा, तुम उस शख्स से बेजा मुखासिमत करते हो जो एक अच्छा इंसान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में वो ये गवाही दे रहे हैं कि तुम उस शख्स से बेजा मुखासिमत करते हो जो एक अच्छा इंसान है, जो खामत व शख्सियत, खूबी व ज़ेबाई और कबीले की सरदारी के लिहाज से नहायत वजी है। यानी कि इतने प्यारी खूबियां उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बयान फरमाई के, और कहा कि ये ऐसी किरदार, ऐसे कैरेक्टर, ऐसी खूबियों वाली शख्सियत, ये शख्सियत ही काबतुल्लाह की मुतवल्ली और मुजावरी की को ज़ेबा होती है। फिर उन्होंने ये कहा, और लोगों को रिफा व आराम के लिए काम करता है। ये वो शख्स है जो अपनी औलाद को लेकर लोगों के आराम और उनके कामों को पूरा करने के लिए अपनी औलाद को भी लेता है, उनकी मदद भी लेता है। और फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई,
تم ان کا انکار نہیں کرو گے. ان کی جو خوبیاں میں نے تمہارے سامنے گنائی ہیں تم ان کا انکار نہیں کر سکتے. بس میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنا دل صاف کر لو اور مضبوط بندھن میں ایک خاندان کی طرح بن جاؤ. اس طریقے سے حرب بن امیہ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت عبد المطلب کی دشمنی سے وہ باز آ جائے اور ایک خاندانی شخص کی طرح وہ مل کر ان کے ساتھ کام کریں. اور نفیل کے 2 بیٹے ہوئے جن میں ایک عمرو تھے اور ایک خطاب تھے. عمرو کا زیادہ کچھ کارنامہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں آتا ہے سوائے اس کے کہ وہ بڑے بیٹے تھے. اور لیکن ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت زید تھے. حضرت زید وہ شخص ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اللہ صرف ایک ہے، جو یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر اعلان کرتے تھے کہ میں دین ابراہیمی پر قائم ہوں، سوائے میرے اس وقت دین ابراہیمی پر کوئی قائم نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے. اور یہ کہنے پر ان کو دوسرے لوگ ان کے خاندان کے لوگ بھی ان کو اذیت دیتے تھے کہ یہ ہمارے اسلاف کے مذہب سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور دین ابراہیمی کا مطیع بنا ہوا ہے، ان کا ماننے والا بنا ہوا ہے. تو اتنا ان کو اذیت دیا کرتے تھے کہ وہ وہاں سے اپنے وطن سے نکل کر دوسری طرف چلے گئے اور کہیں غاروں میں آپ روپوش ہو گئے، وہیں جا کر بس گئے. اور آپ کو حضرت زید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں ملا، اور اگرچہ کہ آپ وہ زمانہ نہیں پائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ان کو بظاہر شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن جب ان کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا زید وہ شخص ہے جو قیامت میں تنہا جب اٹھیں گے تو ایک امت کی طرح اٹھیں گے. اتنی بڑی فضیلت حضرت زید کے حصے میں آئی. اور پھر ان کے جو چچا ہیں خطاب، ان کے بیٹے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مذہب پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے. جیسے کہ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بہن کے گھر جا کر وہاں پر اپنے بہن بھائی کو مارا، اور پھر جب بہن بیچ میں آئی ان کو بچانے کے لیے تو بہن کو بھی آپ نے تھپڑ مارا، تو بہن کے کان سے خون نکلنے لگا. تو اور جب خون نکلا تو یہ بھائی اور بہن بھائی دونوں نے کہا کہ تم چاہے جتنا بھی مار لو ہم اب اس ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. تو یہ حق پر اتنی استقامت دیکھ کر حضرت عمر فاروق ششدر ہو گئے اور اپنے آپ میں پشیمانی محسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا تم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھ کو سناؤ. حضرت شاید خباب بن ارت وہاں پر آئے ہوئے تھے جو قرآن مجید کی تعلیم وہاں پر دیا کرتے تھے. حضرت سعید اور حضرت فاطمہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہن بھائی تھے، ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق کی آواز سن کر وہ بھی چھپ گئے تھے. تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تم وہ مجھ کو بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، تو حضرت خباب باہر نکلے اور کہنے لگے کہ واللہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی ہے، تم پر ضرور حق واضح ہو جائے گا. لیکن بہن نے یہ کہا، بہن بھائی نے یہ کہا کہ آپ نجیس ہیں، آپ پہلے غسل کریں تو ہم آپ کو یہ پاک صحیفے آپ کے حوالے کریں گے. تو اس وقت وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ طٰہٰ کی آیت سن کر حضرت عمر فاروق بہت کانپ گئے اور آپ نے کہا کہ یہ وہ کلام ہے جس کا میں انکار نہیں کر سکتا. تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہنچنے کے لیے نکلے. اور جب آپ دار ارقم کے پاس پہنچے تو جب دروازے میں سے دیکھا گیا سامنے سے کہ عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو حضرت حمزہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ نے یہ کہا کہ اس کو اندر آنے دو، اگر ایمان لائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار لے کر اسی کو ختم کر دوں گا. تو اس طریقے سے جب دروازہ کھولا گیا تو بہنوں یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق ایسی شخصیت ہے جن کی قوت اور جن کے استقامت، جن کے جلال کے بڑے چرچے تھے، اور وہ تلوار برہنہ تلوار لے کر دروازے پر آئے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود صحابہ کی یہ استقامت، آپ کی یہ ہمت
تو یہ بتاتی ہے ہم کو کہ یہ بظاہر کی چیزیں ہیں، تلوار اور دلیری وغیرہ، یہ جلال، یہ سب چیزیں، ان کے سامنے جو سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے وہ انسان کا ایمان رکھتا ہے، انسان کی ایمانی قوت رکھتی ہے. اور وہ صحابہ اکرام میں بدرجہ اتم موجود تھی، تو وہ حضرت عمر فاروق کی آنے سے گھبرائے نہیں، بلکہ اس طریقے کے الفاظ انہوں نے کہے کہ آنے دو، اگر ایمان لایا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار لے کر اسی کو ختم کر دیں گے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھلا تو آپ اٹھ کر آگے بڑھے اور آپ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے عمر؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر حضرت عمر فاروق جب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رعب نبوت طاری ہو گیا اور حضرت عمر فاروق اپنا چہرہ نیچے رکھ کر کہنے لگے کہ ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. تو اس طریقے سے جب آپ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی ندا لگائی، تو تمام صحابہ نے بھی آواز لگائی، جس سے لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ وادیوں میں تمام یہ آواز گونج گئی جو کہ اللہ کی کبریائی بیان کی گئی تھی. اس طریقے سے آپ کے ایمان لانے کا واقعہ ہوا، اور ایمان لانے سے قبل آپ کی جو باندی تھی حضرت لبینہ، اور عورتوں کی ایمانی حرارت دیکھیے، حضرت لبینہ حضرت عمر فاروق کی باندی تھی اس وقت جب کہ آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے. اور جب وہ اسلام قبول کی تو حضرت عمر فاروق کو جب یہ معلوم ہوا، دوسرے لوگ اپنے مائکرو فون کو میوٹ کر لیں پلیز. تو جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی باندی لبینہ اسلام قبول کی ہے تو آپ اپنا درہ لے کر اس کو بہت مارا کرتے تھے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت، آپ کی قوت، آپ کا جلال اور ایک خاتون کا جسم اور ایک درہ کتنا انہوں نے نہیں سہا ہوگا. اور جب مارتے مارتے حضرت عمر تھک جاتے، آپ کی سانس پھولنے لگتی، تو آپ یہ کہتے کہ میں تھوڑا دم لے کر پھر ماروں گا. لیکن اس کے باوجود وہ مبارک خاتون یہ کہتی کہ مارتے مارتے ہماری جان بھی لے لو، ہم یہ ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ استقامت ان خواتین نے دکھائی. تو اس طریقے سے آپ کے قبیلے میں، آپ کے خاندان میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ ایک ہے کی آواز آپ کے کانوں میں پہلے سے گونج رہی تھی، جو حضرت زید کی وجہ سے تھی. اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جب آپ ایمان لائے تو آپ نے کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کی اور علانیہ اعلان کیا کہ میں ایمان لایا ہوں. پھر اور جس کو مجھ سے دشمنی ہے وہ آگے آئے، تو پھر کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کافر اور مشرکوں میں سے کہ وہ حضرت عمر کی طرف آگے بڑھتا. اسی طریقے کا ایک اور واقعہ حضرت عمر فاروق کا اعلانیہ کرنے کا ہے کہ ہجرت کے وقت جب مسلمان جا رہے تھے تو کافر اور مشرک ان کو ستا رہے تھے کہ ان کے مال و اسباب روک لیا کرتے تھے یا سفر پر جانے سے روک لیا کرتے تھے. کسی بھی طریقے سے ایمان کی راہ میں یہ رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتے تھے، مال و اسباب کی محبت میں نہیں بلکہ ایمان کی دشمنی میں یہ کام ہوا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق ہجرت فرمانے سے پہلے آپ کعبۃ اللہ کے پاس گئے، حرم کے صحن میں ٹھہر کر اعلان کیے کہ اب عمر ہجرت کا ارادہ کرتا ہے اور جس کو روکنا ہے وہ آگے آئے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کس کو اپنی ماں کی گود خالی کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، وہ آگے آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے. تو اس طریقے سے حضرت عمر فاروق کی استقامت کے واقعات ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فداکاری ویسے ہی حق کو قبول کرنے کا جذبہ ویسے ہی حضرت عمر فاروق کا رہا کہ احد کے میدان میں جب یہ غلط خبر افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو کافر اور مشرک کہہ رہے تھے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، اس طریقے کی آوازیں لگا رہے تھے. تو مصلحتاً کئی صحابہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق نے سنا تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کا جواب نہ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب
دینے کا حکم فرمایا تو حضرت عمر فاروق نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو بکر و عمر بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری آواز سن رہے ہیں. اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق اپنے آپ کو روک نہیں پائے تھے. اور صلح حدیبیہ کے وقت آپ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ جب یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ کیے تھے اور آپ کے آنے میں تاخیر ہوئی، تو یہ گمان ہوا کہ شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں. تو پھر جو بیعت رضوان لی گئی تھی، بیعت جو لی گئی تھی اس کو بیعت رضوان کا نام قرآن مجید میں دیا گیا تھا. اس وقت تمام صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ کے اس بیعت فرمانے کے وقت حضرت عمر فاروق تھوڑی دوری پر واقع تھے اور اس وقت آپ کے پاس ایک گھوڑا بھی نہیں تھا. تو آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں انصاری صحابی کے پاس جاؤ اور ان کا گھوڑا لے کر آؤ تاکہ میں آگے بڑھوں. تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملہ ہے. تو وہ آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت لے رہے ہیں. تو آ کر اپنے والد کو اطلاع دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر وہ بھی بیعت فرماتے ہیں کہ جب تک جان رہے گی کہ اسلام کے لیے وہ کریں گے، اور جب جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طریقے سے ہر معرکے میں حضرت عمر فاروق کا معاملہ رہا اور سادگی کے ساتھ آپ کی زندگی گزارنے کے کئی واقعات آتے ہیں. اور آپ کی حکمرانی میں اسلامی جمہوریت ایک نئی شان کے ساتھ سامنے آئی. اسلام میں جمہوریت کی اس طریقے سے اس کی شان کو بڑھاوا ملا کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے خطبے کے بعد یہ کہا، یہ خواہش ظاہر کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مہر کی حد کو مقرر کیا جائے، یعنی میگزیمم ایک اماؤنٹ بتا دی جائے کہ مہر اتنا رکھا جائے. تو یہ سننا تھا کہ خواتین کے گوشے میں سے ایک خاتون نے یہ کہا اٹھ کر کہ اے عمر، مہر پر پابندی لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ حکم فرماتا ہے کہ اگر خواتین کو ڈھیر سارا مال بھی دے دو، اگر عورت کو ڈھیر سا مال بھی دے دو تو اس سے واپس نہ لو. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کو مال دینے میں کچھ لمٹ نہیں ہے. تو آپ لمٹ کیوں عائد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میری بہن صحیح کہتی ہے اور عمر غلطی پر تھا. تو یہ دیکھیے، حکمران ہوتے ہوئے آپ نے کوئی مصلحت بغیر کسی الفاظ کے ہیر پھیر کے بلا تعامل اوپنلی آپ نے یہ قبول کیا کہ میری بہن حق پر ہے اور عمر غلطی پر تھا. اور پھر عدل آپ کا ایسا کہ ایک مرتبہ بیت المال میں کہیں سے کپڑا بہت آ گیا تھا اور وہ کپڑے کو برابر برابر پیسز کٹ کر کر ہر ایک میں تقسیم کر دیا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ یہ کپڑے میں کرتا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، بلکہ جو ایکولی ڈیوائیڈ ہوئے تھے وہ پیسز سب کو دے دیے گئے تھے. اور اس کے چند دن بعد جب حضرت عمر فاروق اس کپڑے کا کرتا پہن کر مسجد میں آتے ہیں اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور آپ کا کرتا پکڑ کر کھینچ کر کہتا ہے کہ اے عمر، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ ہم کو یہ نہ بتائیں کہ یہ کپڑے سے آپ کو کرتا کس طریقے سے بنا ہے. کیونکہ آپ نے جو کپڑے بانٹے تھے اس سے تو ایک کم خد والے انسان کو بھی کرتا نہیں بنا تھا. آپ تو لامبے خد کے ہیں اور آپ کو کرتا کس طریقے سے بنا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ جواب میرا بیٹا دے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور آپ نے بتایا کہ میں نے میرے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد کو دے دیا اور یہ دونوں پیس کے ملا کر یہ کرتا بنایا گیا ہے. اس طریقے سے ایک ایسی سلطنت کے حکمران کی یہ زندگی ہے، مثال ہے، جس کی حکمرانی کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، جس کی حکمرانی کے اصول کو آج بھی لوگ اختیار کرنے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، جن کے نام کے صدقے آج لوگ کچھ اگر وہاں سے کچھ پا لیتے ہیں، کچھ خاک وہاں سے پاتے ہیں تو آج حکومتیں بنا لیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے جو گاندھی جی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر حکمرانی کرنی ہو تو ابو بکر اور عمر جیسی کرو. اور وہ آج اروند کیجریوال یہ کہتا ہے کہ حکمرانی حضرت عمر کی طرح کرنی چاہیے.
تو اس طریقے سے یہ آپ کی حکمرانی تھی. اور آج ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں تھی، صحابہ کے، خلفائے راشدین کے، سنتوں کے، امہات المومنین کی جو باتیں ہیں وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اگر آج ہم کہیں گے تو ہماری دنیا تو لٹ جائے گی، ہم تو بے عزت ہو جائیں گے، ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی، سوسائٹی میں ہمارا کوئی مقام نہیں رہے گا. مسلمانوں کا یہ ایمان ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ محسوس کیا جاتا ہے، کہنا پڑ رہا ہے. اللہ مجھ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اسلام کی جو شان ہے اس کو ہم کو سمجھنے والا بنا دے. تو یہ حضرت عمر فاروق تھے جو کھڑے ہو کر ممبر پر آپ یہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ میری اتباع اس وقت تک کرنا جب تک کہ میں سیدھا رہوں، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے اور اپنی تلوار بتا کر، اے عمر، ہم تم کو اس سے سیدھا کریں گے. تو حضرت عمر فاروق خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری رعایا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھ پر نظر رکھتے ہیں، اور اگر میں گمراہ ہو جاؤں، میں غلط راہ اختیار کروں، تو یہ مجھ کو ٹوکنے کے لیے یہ تیار ہیں. اس پر حضرت عمر فاروق خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ حضرت عمر فاروق کی سادگی ہے کہ آپ ایسا تاریخ کی کتابوں میں طبقات ابن سعد میں یہ لکھا ہے کہ آپ موٹا کرتا پہنا کرتے تھے اور آپ کے کپڑوں پر پیوند بھی ہوا کرتے تھے، اور آپ جو کی روٹی، زیتون کا تیل کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کو اس طریقے سے ان لباس میں اور یہ کھانا تناول کرتے ہوئے حضرت عثمان اور حضرت زبیر نے دیکھا، تو ان سے رہا نہیں گیا اور آپ کی صاحبزادی ان سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق سے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس، ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے اس شرط پر کہ آپ ہمارا نام حضرت عمر فاروق کو نہیں بتائیں گی، ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ میں تمہارا نام نہیں بتاؤں گی. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ حضرت عمر سے یہ کہیے کہ وہ بیت المال سے کچھ پیسے زیادہ لے لیں اور اپنے خورد و نوش کے لیے کچھ بہتر انتظام کر لیں. تو حضرت حفصہ اپنے والد محترم سے یہ بات کہتی ہے کہ اس طریقے کا لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ آپ یہ کھاتے ہیں، آپ کو قوت درکار ہے، حکمرانی کے کام کرنے ہوتے ہیں، اسلامی سلطنت آپ کے زیر اثر ہے، آپ خورد و نوش کے لیے کچھ بہتر انتظام کرنے کے لیے بیت المال سے کچھ زیادہ رقم لے لیا کریں. یہ سننا تھا. فاروقی جلال سامنے آ گیا اور آپ کہنے لگے کہ لوگوں نے کیا نہیں دیکھا کہ میرے آقا کیا کھایا کرتے تھے، لوگوں نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنا کرتے تھے. پھر آج مجھ کو اس طریقے کی مشورے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو مجھ کو بتاؤ یہ بات تم سے کس نے کہی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ان کے نام نہیں بتاؤں گی، لہٰذا انہوں نے نام نہیں بتائے. یہ حضرت عمر فاروق کی سادگی ہے. اور جب آپ بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں چونکہ اس وقت تو نہ ہیلی کاپٹر اور پلین کا زمانہ، نہ کار کا زمانہ، اونٹ اور گھوڑے کی سواری کے ذریعے پہنچنا ہوتا تھا. تو جب آپ مدینہ منورہ سے نکل کر جا رہے تھے تو راستے میں کئی سپہ سالار اور مجاہدین سے آپ کی ملاقات ہوئی. اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت خالد، حضرت ابو عبیدہ، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان میں سے چند کو کچھ قیمتی لباس پہنے ہوئے دیکھا. یہ دیکھنا تھا. حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے اور اپنے ہاتھ میں کنکر اٹھا لیے، ریگستان کے کنکر آپ اپنی مٹھی میں بھر کر ان کے اوپر دے مارے اور کہنے لگے کیا تم اجمیوں کے طریقے اختیار کرتے ہو کہ کپڑوں میں اپنی عزت تلاش کرتے ہو؟ تو وجہ یہ بتائی گئی کہ یا امیر المومنین، ہم یہ اس لیے پہنے ہیں کہ ہم دن اور رات ہتھیار باندھ کر اپنے جسم پر رکھتے ہیں کہ ہتھیار کی وجہ سے ہمارے جسم دکھتے ہیں، تو اس کے ہتھیار کا بوجھ اپنے جسم پر کم کرنے کے لیے ہم نے یہ کپڑے پہنے ہیں. تو آپ نے ان کو معاف کیا اور آپ کے عدل اور آپ نے گورنرز کے لیے جواب دہی کا جو قانون بنایا تھا اتنا شفاف تھا کہ آپ اس میں آپ کسی کو بھی نہیں بخشتے. اگرچہ کہ بعض ایسے صحابہ تھے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن کسی کے بھی خلاف جب کوئی شکایت آ جاتی تو آپ اس کو انصاف کے پورے تقاضوں سے گزار کر ہی اطمینان کرتے.
ایک مرتبہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ شکایت آئی تو آپ نے ان کی ماتحتی میں جو حصہ تھا، جو پروونس تھا ان کی ماتحتی میں، تو وہاں پر آپ نے کمشنر کو روانہ کیا تحقیقات کرنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے. تو وہاں پر وہ گئے، کئی دن وہاں رہ کر مختلف لوگوں سے سوالات کرنے کے بعد آپ نے آ کر رپورٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی کہ یہ اس طریقے کا معاملہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رپورٹ سن کر اطمینان کا اظہار کیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جیسا گمان کیا تھا سعد ویسے ہی نکلے. تو آپ نے حضرت سعد سے کہا کہ برادر محترم، میں نے آپ سے گمان بھی اچھا رکھا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ ویسے ہی نکلے ہیں، آپ بری ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ انصاف کا تقاضا بھی پورا ہو گیا ہے. اس طریقے سے آپ گورنرز کو جواب دہی کے لیے تیار رہنے کا حکم فرماتے. آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بعض گورنرز اپنے گھر پر دروازے اچھی لکڑی کے لگائے ہیں اور عمدہ پردے لٹکائے ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ جا کر ان کے دروازوں کو آگ لگا دو، ان کے پردوں کو آگ لگا دو. جب یہ اس طریقے کے لکڑی اور دروازے اور پردے لٹکا کر رکھیں گے تو فریاد کرنے والوں کی فریاد ان کے کانوں تک کہاں پہنچے گی. تو اس طریقے سے آپ ان کو سادگی اختیار کرنے کا درس دیتے تھے اور آپ اپنا سفر آگے رکھے. اور جب بیت المقدس کی طرف آپ جا رہے تھے تو آپ جس ایک معمولی سے گھوڑے پر آپ اپنی سواری اختیار کیے تھے، اپنے ایک غلام کے ساتھ، آپ کے ساتھ نہ پروٹوکول کے حساب سے نہ ایک دستہ ہے، نہ سیکیورٹی گارڈز ہیں، نہ منسٹرز ہیں، نہ آپ کے کوئی آفیسرز ہیں، صرف حضرت عمر فاروق ہیں اور آپ کا ایک غلام ہے صرف، اور ایک سواری ہے. خورد و نوش کے لیے صرف چند کھجورے ہیں. یہ لے کر آپ نکلتے ہیں اور سادگی کا یہ عالم ہے. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نہ آپ نے اپنے ساتھ ایک ٹینٹ تک نہیں رکھا، جب رکنا ہوتا تو آپ کسی جھاڑ کے نیچے رک جاتے تھے. تو اس طریقے سے یہ سفر چل رہا تھا. جب بیت المقدس کے قریب آپ پہنچے تو آپ کا گھوڑا تھک کر اور لنگڑا رہا تھا. تو مجاہدین نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ مخالف لوگوں کے سربراہ کے سامنے جا رہے ہیں، آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کر جائیں گے، اس کرتے میں جائیں گے تو شان نظر نہیں آئے گی مسلمانوں کی، لہٰذا آپ یہ کپڑے زیب تن فرمائیے. قیمتی لباس حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ایک گھوڑا پیش کیا گیا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں. ترکی کے نسل کا گھوڑا تھا اور حضرت عمر فاروق جب اس گھوڑے پر آپ نے بیٹھے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس گھوڑے کی چال بہت الگ ہے. تو آپ اتر گئے گھوڑے پر سے اور کہا کہ کمبخت یہ بھی اترا کر چلتا ہے اور یہ چال مجھ کو پسند نہیں ہے. لہٰذا آپ اس گھوڑے پر سے اتر گئے اور وہ جو کپڑے آپ کو پیش کیے گئے تھے آپ نے یہ کہا کہ یہ کپڑے، یہ گھوڑا مجھ کو شان نہیں دے سکتے. جو شان، جو عزت جو مجھ کو اسلام کے ذریعے ملی ہے وہی میرے لیے کافی ہے. لہٰذا آپ اپنے وہی لنگڑنے والے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آپ بیت المقدس میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جبکہ آپ کے خادم کی باری گھوڑے پر بیٹھنے کی تھی اور آپ کی باری نکیل پکڑنے کی تھی. اس حالت میں اللہ کے رسول کا خلیفہ بیت المقدس کے چابیاں حاصل کرنے کے لیے ایک فاتح کی شکل میں داخل ہو رہا ہے. کیوں نہ ہوتا اس نے درس لیا ہے اس رسول عربی سے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت داخل ہوتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دے دیا تھا کہ ایک فاتح کی مثال ایسی ہوتی ہے. عیش و تم تراخ اسلام کا حصہ نہیں ہے، سادگی اور عدل اسلام کا حصہ ہے. اور فاروقی دور میں اسی سادگی اور عدل کو اختیار کیا گیا تو اسلام بہت ترقی کر گیا. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو وہاں پر آپ دیدہ ہو گئے. لوگوں نے دریافت کیا کہ امیر المومنین آپ کے آپ دیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا باپ خطاب مجھ کو جانور چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، کیونکہ عربوں میں یہ اپنے بچوں کو بہت جلدی سکھانا چاہتے ہیں اونٹ چرانے کے لیے. یعنی ایک اپنا بچہ اونٹ کو اپنے کنٹرول میں لینا اور ان کو
خوابوں میں رکھ کر چلانا، یہ سکھانا وہاں عربوں کے پاس بہت زیادہ ضروری مانا جاتا تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ خاندان تھا جو خطابت میں اور شہ سواری میں، پہلوانی میں اور علم الانصاب میں بہت کمال رکھتا تھا. تو حضرت عمر فاروق کو بھی بہت کم سینی میں جانور دے کر وادی میں بھیج دیا جاتا تھا. اور ان کے والد ڈسپلین کے بہت زیادہ سخت تھے. ایک دن کے لیے بھی اگر بچہ یہ کہے کہ آج میری طبیعت مزمحل ہے، میں نہیں جا سکتا، تو اس کو چھٹی نہیں ملتی تھی. روزانہ جو وقت مقرر تھا وہ وقت تک برابر جانور لینا اور چلے جانا پڑتا تھا. تو بہرحال اس وقت اس وادی سے گزرتے ہوئے حضرت عمر فاروق عابدہ ہوئے. اور وجہ یہ بتائی کہ ایک وقت تھا عمر جب جانور چرایا کرتا تھا تو 5-6 اونٹ ہوتے تھے اور اس کو والد یہ کہتا تھا کہ تمام اونٹ ایک لائن میں کھڑا کر لے، اور میں جب سامنے والے اونٹ کو سیدھا کرتا تھا تو بیچ والا اونٹ نکل جاتا، بیچ والے کو جب سیدھا کرتا تو پیچھے والا اونٹ لائن میں سے نکل جاتا. اور میری پیٹھ پر میرے والد کی مار پڑتے رہتی تھی کہ ایک عرب کا بیٹا ہو کر اونٹوں کو سیدھی لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا. اور آج یہ عالم ہے کہ میرے زیر اثر اتنی بڑی سلطنت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی دیکھ ریکھ میں، اس کی نگرانی میں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کمال ہے اسلام کی تعلیمات کا، یہ خیرات ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی چوکھٹ کا کہ عمر اس قابل ہو گیا کہ آج اتنی بڑی سلطنت کا وہ والی بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی دشوار نہیں ہے. تو یہ تھے حضرت عمر فاروق کی سادگی. آپ اسلام کو پوری طریقے سے نافذ دیکھنا چاہتے تھے، اور اس میں کسی بھی قسم سے آپ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی شریعت کے خلاف جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اور حضرت عمر فاروق کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں، آیات مبارکہ سنی ہیں کہ آپ کی منشا کے مطابق نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے کہ میرے والد عصبۃ الرائے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کسی چیز میں اپنی رائے ظاہر کرتے تو کوئی بات اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی تھی. سیاسی بصیرت اور فراست حضرت عمر فاروق میں وراثتاً بھی آئی ہوئی تھی، اور خطابت بھی آپ کو ملی ہوئی تھی. اسلام نے آپ کی ان جوہروں کو صحیح راہ پر ڈال دیا، اور اسلام آپ کی دور حکمرانی میں بہت پھلا پھولا، اور عدل اور سادگی کی ایک انمٹ نقوش مثال دنیا کے سامنے حضرت عمر فاروق کی دور حکمرانی نے پیش کر دی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جب جبل احد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی تھے، تو جبل احد خوشی سے جھومنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے مبارک قدم سے آپ نے ٹھوکر ماری اور کہا کہ خبردار احد، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور حضرت عمر، حضرت عثمان غنی شہید ہیں. اس طریقے سے بشارتیں ملتی رہی کہ حضرت عمر فاروق شہید ہونے والے ہیں. تو اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمر کی شہادت کے بعد اسلام میں فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا. حضرت عمر فاروق کی وہ شخصیت تھی کہ کوئی اسلام کے خلاف کام کرنے کی وہاں پر جرت نہیں کر رہا تھا، مسلمانوں میں رخنہ اندازی پیدا کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک پیشن گوئی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی حضرت عثمان غنی کی زمانے میں ایک شورش مچی اور رخنے پیدا کیے گئے، اور خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی. برخلاف اس کے حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی تو آپ نے یہ دریافت کیا کہ مجھ کو مارنے والا کون ہے. تو جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز نامی شخص مجوسی شخص ہے جس نے آپ پر وار کیا ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو مارنے والا ایک مسلمان نہیں ہے، یعنی کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان اس جرم میں نہ مبتلا ہو. یہ اور پھر دوسری وجہ یہ کہ کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان میرے تعلق سے کوئی برے خیال رکھتے ہوئے دشمنی اس کے دل میں پنپ رہی ہو، اس بات سے بری ہونے پر حضرت عمر فاروق نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور
آپ کی نماز جنازہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ادا کی، اور جب آپ کا آخری وقت تھا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ کہا کہ جا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں میرے لیے جگہ عنایت فرمائیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی۔ امیر المومنین کے شہادت کی اطلاع ملنے پر وہ رو رہی تھی، اور جب یہ گزارش آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے یہ کہا کہ یہ جگہ میں اپنے لیے رکھ لی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا جب یہ بات آپ سے کہی گئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ بات میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ کیا چیز قیمتی ہے؟ دیکھیے، یہ پیریورٹی سلیکشن ہم کو کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت، اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہیں، آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے بعد میرا بیٹا جانشین بنے، آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، میری بچوں کا کیا ہوگا، یہ کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن آپ کو جب یہ تیقن مل دیا جاتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جگہ مل جائے گی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق اس دنیا سے کوچ فرما گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے وقت سور پھونکا جائے گا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک پر نور قبر انور سے برآمد ہوں گے، اور آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور ایک جانب حضرت عمر فاروق ہوں گے، اور ان دونوں شیخین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کی تدفین کے لیے جو آداب ملحوظ رکھے گئے، صرف وہ ایک بات ہم کو ادب سکھانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق کو مدفن نہیں کیا گیا، بلکہ تھوڑا فاروق ہوں گے، اور ان دونوں شیخین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کی تدفین کے لیے جو آداب ملحوظ رکھے گئے، صرف وہ ایک بات ہم کو ادب سکھانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق کو مدفن نہیں کیا گیا، بلکہ تھوڑا نیچے ہٹا کر آپ کے شان اقدس کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کا سر انور ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے شانے کے پاس حضرت عمر فاروق کا سر مبارک ہے۔ یہ چیز کیا ہم کو، یعنی کہ تدفین کے وقت بھی جہاں آداب کا اتنا لحاظ کیا جاتا ہے، اس مذہب کے ماننے والے آج اتنے بے ادب ہو گئے ہیں، گھروں کا ماحول اتنا بے ادب ہوتا جا رہا ہے کہ آج بڑے اور چھوٹے میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ بات بڑے کر رہے ہیں یا چھوٹے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تذکروں سے اپنے احوال کو درست کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔